अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको आज का दिन दिया था वो आपने बेहतरीन तरीके के साथ गुजारा होगा, खूब अल्लाह की इबादतें की होंगी, खूब अपने आप को गुनाहों से बचाया होगा और कल की बातें जो आप लोगों ने सुनी होंगी उन पर एक दो बातों में से कम अमल किया ही होगा या अमल करने की कोशिश भी की होगी। और अमल करते करते शायद आप कामयाब हो गए, शायद आप गिर गए, शायद आप गिर के दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लग गए। एनी हाउ, ये सारी सिचुएशंस अल्लाह के यहाँ मकबूल है। इन सारी सिचुएशंस का अपना अपना एक दर्जा है अल्लाह के यहाँ। बस एक कोशिश, एक तलब, एक चाहत जो इंसान को करनी चाहिए और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाहिश, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ मिल जाना। इसके लिए एक स्ट्रगल करनी चाहिए इंसान को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहनों और तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से इज़्ज़त भरा सलाम। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल भी आपस में बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे से चैटिंग चूटिंग नहीं करेंगे और अपने माहौल को बिल्कुल भी शैतान के हवाले नहीं करेंगे और अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। ओके, हमारा यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ अल्लाह के लिए, हमारा यहाँ जुदा होना सिर्फ अल्लाह के लिए, हमारा यहाँ एक दूसरे को टाइम देना सिर्फ अल्लाह के लिए है। दैट्स ऑल। और हमारा कोई लेना देना नहीं एक दूसरे के साथ। हम जन्नत में मिलेंगे, जन्नत में हमारे तारुफ भी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब खड़े होंगे तो देख भी लेंगे, अच्छा ये था, वो था, वो था, फला फला था। बातें करने के लिए एक बहुत लंबी ज़िंदगी हमें मिलेगी, मिलने के लिए एक बहुत बड़ा माहौल, एक शानदार माहौल, एक आलीशान माहौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देने वाले हैं। तो क्यों ना उसके लिए ये दुनिया की ज़िंदगी में स्ट्रगल की जाए, ना कि इसको ज़ाया किया जाए। अक्लमंद इंसान किसको कहा जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि अक्लमंद वो लोग नहीं हैं जो दुनिया की चीज़ों को समेट समेट कर अपने घरों में उनको जगह दे देते हैं, या अक्लमंद लोग वो नहीं है जिनके पास दौलतों के अंबार लग गए, नौकर चाकर आ गए, सेलिब्रिटी बन गए, मॉडल्स बन गए और बड़े बड़े हीरोइन या हीरो बन गए। नो 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 नो, ये तो धोखा है। ये तो शैतान इनको एक धोखा दिखाकर एक कामयाबी दिखा रहे हैं। दैट्स ऑल। तो अक्लमंद इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे कहेंगे, हम उसे ही अक्लमंद समझेंगे और उसके बाद उसी तरह बनने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बेवकूफ़ होकर नहीं मरना, क्योंकि हमने बेवकूफ़ाना ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हम मैच्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम एजुकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बातों को समझने वाले हैं, हमें हर अच्छे और बुरे का पता है, हमें इज़्ज़त का भी पता है, हमें ज़िल्लत का भी पता है, हमें अल्लाह का भी पता है, हमें शैतान का भी पता है, हमें फरमाबरदारी का भी पता है और हमें नाफरमानी का भी पता है, हमें कुरान का भी पता है और दुनिया की बाकी किताबों का भी पता है। यानी कि हमें सब कुछ पता है। और जो नहीं पता उसे जब जानने की कोशिश करते हैं तो वो भी पता चल जाता है इजीली। तो जब हम इतना सारा इल्म अपने सीनों में दबा के घूम रहे हैं, जब इतनी सारी नॉलेज मेरे जहन में स्टोर हुई है और इतनी सारी सलाहियतें अल्लाह ने मुझे दी हैं बग़ैर मांगे, और इतनी सारी सलाहियतों से, ताकतों से, शऊर से, इल्म से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक अक्लमंद इंसान बन जाऊँ। तो अक्लमंद इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या दुनिया के रीति रिवाज को देखकर बग़ैर ये सोचे समझे, बग़ैर जज किए बस इनको ले लिया जाए तो अक्लमंद कहलाऊंगा? नो। क्या अगर दुनिया पैसे के पीछे भागे और अल्लाह को भूल जाए तो मैं भी इसी पैसे की भाग दौड़ में इनके साथ शामिल हो जाऊं, या मैं अपना रुख मोड़ कर अल्लाह की तरफ आ जाऊं? अक्लमंद कैसे कहलाऊंगा ये हर बंदा सोच ले। तो इसका दिल इसे कहेगा कि जैसे तुम्हारा नबी तुम्हें बता रहा है वैसे चलो, वैसे करो, तुम अक्लमंद कहलाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। बिल गेट्स के कुलियों पर ना जाओ, एलोन मस्क के रीति रिवाजों पे मत जाओ। ये लोग दुनिया से मुतासिर लोग हैं, ये तुम्हें दुनिया समझाएंगे। अपने उन दोस्तों के आइडियाज़ को फॉलो मत करो जिनके सामने सुबह और शाम बस दुनिया ही होती है। सुबह और शाम उनके सामने बस दुनिया से इंस्पायर होके वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं बेचारे। हाँ, उनको समझा सकते हो, समझाओ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने की तैयारी कर ले। अब मरने की तैयारी ये भी नहीं है कि मैं पहले से बाजार से कफन लेकर रख दूं, लटका दूं, हैंगर कर दूं।
اور یا پھر اپنے لیے ایک بالٹی گرم کر لوں کہ اس سے مجھے غسل دینا، یا اپنے لیے پہلے سے ہی کوئی قبر کھود دوں اور اس قبر کا سارا سامان لے کر میں کسی کے حوالے کر دوں کہ میں کل پرسوں مرنے والا ہوں، لہٰذا یہ میرے مرنے کی تیاری ہے اور مجھے اسی قبر میں دفنا دینا۔ یا پھر میں 4 لوگوں کو جمع کروں، ان کو کھانا پینا کھلاؤں، ان کو اپنے گھر بلاؤں، انوائٹ کروں، اس کو دعوت دوں اور ان 4 لوگوں کو بٹھا کر ان سے تھوڑی سی باتیں کروں، ان کو چائے وائے پلاؤں اور پھر آخر میں ان سے کہوں کہ یار دیکھ میں مرنے کی تیاری کر رہا ہوں، تو مجھے نا مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت ہوگی، تو پلیز تم کر لو گے نا۔ یہ مرنے کی تیاری نہیں ہوتی، یہ تو ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، یہ نظام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ کوئی آپ کو نہلا رہا ہوگا، کوئی آپ کو کندھا دے رہا ہوگا، بلکہ نہیں ایک مرتا ہے انسان تو لوگ تو ثواب کی نیت سے 10 کندھے بھی دے دیتے ہیں کہ او بھائی 10 قدم چلو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اتنے سیلفش لوگ ہیں یار، رو کوئی نہیں رہا ہوتا۔ ہاں بندہ مر گیا، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، تم بھی بخشے جاؤ گے۔ جنازہ آتا ہو نہ آتا ہو میٹر ہی نہیں کرتا، بس کھڑے ہو جاؤ۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے، تو یہ مرنے کی تیاری نہیں ہوتی۔ مرنے کی تیاری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو نفس کے حوالے مت کرنا، اپنی زندگیوں کو گناہوں میں گزارنا مت، اور اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرنا، بلکہ مرنے کی تیاری اس طرح کرنا کہ جب تمہارے سامنے نماز کا حکم آئے تو تم فوراً سے نماز پڑھ لینا۔ جب تمہارے سامنے کوئی مجبور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو اور تمہیں اللہ نے طاقت دی ہو اس کی بے بسی میں اس کا ساتھ دینا یا اس کی مجبوری کو ختم کرنے کی، تو تم فوراً اس کی ہیلپ کر دینا۔ اس کے علاوہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی بے حیائی کا کام آئے، کوئی لڑکی تمہیں انوائٹ کرے رومانس کے لیے، سیکس کے لیے، ڈیٹ کے لیے، باتوں کے لیے متاثر کرے، ایویں فضول کی گپوں کے لیے، یا کوئی لڑکا تمہیں کافی کی آفر کرے، چائے کی آفر کرے، یا کچھ بھی اس طرح کی بے حیائی کے کام جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، ایویں ٹائم ویسٹنگ۔ یہی ٹائم تم قرآن کو دو گے، قرآن تمہیں 10 آیتیں بھی اگر سمجھا دے گا تو تمہاری زندگی کے 10 سال بن جائیں گے۔ اسی شوق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ تم لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر گھماتے ہو پھراتے ہو، اسی شوق کے ساتھ اگر تم 2 رکعت نماز پڑھ لو تو یہ 2 رکعت نماز تمہیں اندر سے بھی صاف کر دے گی، باہر سے بھی صاف کر دے گی اور تمہیں اللہ کا ولی بنا سکتی ہے۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے حالت یہ ہوتی ہے کہ آسمانوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، زمینوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب لڑکی ساتھ ہوتی ہے، جب کوئی بے حیائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں ہمارا نفس خوش ہوتا ہے، جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو فل کنسنٹریٹ ان پہ ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب بھی ایسی کوئی سچویشن آئے تو تم لوگوں نے فوراً انکار کرنا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ لڑکا ناراض ہو جائے گا یا یہ لڑکی ناراض ہو جائے گی۔ ناراض ہوتی ہے 100 دفعہ ناراض ہو جائے، میرا اللہ اگر اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو یہ میرا سب سے بڑا گھاٹا ہے، اور یہ انسانوں کی کیا پرواہ کروں۔ آج ناراض ہیں کل خوش ہو جائیں گے، کل خوش ہیں آج ناراض ہو جائیں گے، آج پلکوں پر بٹھا کے گھوم رہے ہیں، کل یہی لوگ جوتی کی نوک پر رکھیں گے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ انسان کو کس جگہ لے کر جانا ہے، انسان کو کس جگہ سے واپس لانا ہے۔ یہ میری زندگی کے جو ڈور ہے، یہ زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے، اور یہ جو زندگیوں کی یہ جو کہانیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کر رہے ہیں سب کچھ۔ میری زندگی میں مجھے لوگ عزت نہیں دیں گے، میری زندگی میں مجھے عزت اللہ سے ملے گی۔ میری زندگی میں کھانا مجھے لوگ نہیں دیتے، اور اگر کھانا دیتے بھی ہیں نا تو اس میں جو بھوک مٹانے کی صفت ہے وہ لوگ کہیں سے پرچیز کر کے مجھے نہیں دیتے، بلکہ بھوک مٹانے کی صفت، صلاحیت اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو کھانے سے میری بھوک کو مٹاتے ہیں۔ وہ ایک ہم کہتے ہیں نا، دیکھو ہماری آنکھوں کے سامنے، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور مرنے پر ان کی آنکھیں کھلیں گی، مرنے پر یہ بیدار ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو ہم نا آنکھوں کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں جو چیزیں آنکھیں دکھا رہی ہیں نا ہم اس پر یقین کرتے جا رہے ہیں۔ آنکھیں جو چیز خوبصورت کر کے دکھاتی ہے ہم اسے خوبصورت سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی کہانیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بس اگر چیز خوبصورت ہے، لڑکا یا لڑکی خوبصورت ہے، گاڑی یا بنگلہ گھر خوبصورت ہے تو میں اس سے متاثر ہو جاؤں گا۔ ارے بیک گراؤنڈ میں جاؤ، تھوڑا سا پیچھے جاؤ، سوچو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی وغیرہ، ان چیزوں میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ آنکھ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ لیٹ سپوز ہمیں پیاس لگتی ہے، اوکے، ہمیں پیاس لگی، ہمارے ذہن ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جاؤ پانی پیو، پیاس بجھ جائے گی، دیٹس اٹ۔ 15 سال کے بعد ایک لڑکا میچور ہو جاتا ہے اور لڑکی بھی میچور ہو جاتی ہے۔
چیزوں کو جاننے لگ جاتی ہے، خود پانی پیتی ہے، خود کھانا کھاتی ہے، امی ابو کی ضرورت اب اسے نہیں پڑتی، میچور ہو جاتے ہیں، عقل شعور ان میں آ جاتی ہے، چیزوں کو آہستہ آہستہ جج کر لیتے ہیں، چیزوں کے فائدے کو بھی آہستہ آہستہ جج کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پانی سے پیاس بجھے گی، کھانے سے بھوک مٹے گی، اور زیادہ چلنے سے انسان تھک جاتا ہے، اور سونے سے نیند پوری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ساری صلاحیتیں انسان کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کر رہا ہوتا، نہ ہی کوئی کسی نے یہ بک آج تک لکھی کہ جس میں یہ بتایا ہو کہ پیاس لگے تو پانی پیو، بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، بلکہ یہ سارا جو بیسک علم ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو نا پیدا ہوتے ہی بہت ساری سچویشنز، بہت ساری فیلنگز اور بہت سارا علم دے دیا، وہ سمجھ گیا خود ہی، ان پڑھ بھی ہوگا سمجھ جائے گا۔ تو ہمیں آنکھ کیا دکھاتی ہے؟ آنکھ کیا دکھاتی ہے ہمیں؟ کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ ہم جاتے ہیں اسی کانسیپٹ کو لے کے، پانی پیتے ہیں اور اپنی پیاس بجھا کے الحمدللہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، پانی پیاس نہیں بجھاتی۔ پانی میں جو پیاس بجھانے کی صفت ہے وہ اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قوم کو ہجرت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، لیکن ان پر ایک آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی حالت میں سفر کرنا ہے، اور اگر پیاس لگے تو تم لوگوں کو پانی نہیں پینا۔ چنانچہ وہ قوم چل پڑی۔ قصہ لمبا ہے، میں کسی دن سناؤں گا انشاءاللہ، بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے۔ تو وہ قوم چل پڑی، اس میں سے اب جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو اور اللہ کی باتوں کو ویلیو دینے والے لوگ ہیں، جیسے ہی اس کے سامنے حکم آیا نا کہ پانی نہیں پینا کچھ حد تک، کچھ وقت تک، تو وہ لوگ نہیں پی رہے تھے، پیاس لگ گئی تھی چلتے چلتے، لیکن پھر بھی پانی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن جو پیچھے کمزور ایمان والے تھے، جن کا اللہ پر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں تھا، جو اللہ کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتے تھے، جسٹ بیکاز آف شاید اعمال کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ اعمال میں جو انسان جتنا آگے ہوتا ہے اس کا ایمان لیول اتنا ہی پیک پر ہوتا ہے، وہ اللہ پر اتنا ہی بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ پہ جتنا بھروسہ کرے گا اس کا دل اتنا ہی اعمال کرنے کا کرے گا، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے اس کی زندگی میں اعمال بھی اتنے ہی کم ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض مسلمان صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بعض مسلمان 30 روزے رکھتے ہیں اور بعض صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری، ان کا ایمان لیول اس حد تک نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو پراپر طریقے سے مکمل کر لے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایمان کو بڑھانا ضروری ہے، مسٹ ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلے گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو خیر وہ چل رہے ہیں، اب پیچھے سے جن لوگوں کو پیاس لگی انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی اس کے سامنے کوئی نہر آئی یا پانی کا نقشہ آیا تو انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کو بھول گئے۔ اور اکثر ایمان کی کمزوری سے جو دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے جو غافل لوگ ہوتے ہیں انہیں جو دوسرا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ باوجود اس کے کہ اللہ کی ساری باتوں کو جان رہے ہوتے ہیں، وہ باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر کی ساری حدیثوں کو اپنے سینے میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ گناہ کرتے ہوئے یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا کسی آزمائش میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات بھول جاتے ہیں۔ تو سیم ایسے ہی کیا ہوا، ان لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اب وہ پانی پیتے جا رہے ہیں اور ان کی پیاس نہیں بجھ رہی، ان کی پیاس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پانی کی تو صفت ہے پیاس کو بجھانا، تو وہاں پانی پیاس کیوں نہیں بجھا رہا؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے ان کی اس بھول کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا مل گئی۔ پانی کو حکم ہوا بھائی اب اس کی پیاس نہ بجھاؤ، تو نہیں بجھا رہا۔ اسی طرح دیکھو، اللہ پر یقین رکھنے کے لیے نا اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں یار۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے آئی تھنک کہ 3rd کلاس میں پڑھا تھا نا، کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بتوں کو اس نے توڑا، پھر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور اس کے ابو نے اس سے پوچھا کہ کس نے کیا، تو اس نے کہا فلانے سے پوچھ لو۔ اور اسی طرح جب وہ تو پھر پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تو سب نے اس کو اکٹھا کیا اور آگ جلائی گئی جس کی تپش جو ہے وہ میلوں تک تھی، فلاں تھا، یہ تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے اسے نہیں جلایا۔ 3rd کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔
یعنی اس قصے کو جانے ہوئے ہمیں 10 سال 20 سال 25 سال ہو گئے، لیکن اس قصے سے، اور حالانکہ یہ قرآن کا قصہ ہے، حالانکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں نبیوں کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، نیک ولیوں کے ذریعے سے، جو لوگ دین کی محنت کرتے تھے، جو لوگ قرآن کو سیکیور کرتے تھے اپنی سینوں میں، اپنے اعمال میں، اور پھر ان کو ڈیلیور کرتے تھے اپنی اولادوں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے پڑوس میں، کرتے 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 اس طرح کی یہ چین ہم تک پہنچ گئی اور یہ دین ہم تک آ گیا ایز اٹ از، جیسے کہ 1400 سال پہلے تھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں چینجنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس چینجنگ کا مومن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جن کا ایمان کمزور ہوگا انہیں نقصان ہوگا۔ باقی حق تو آج بھی ویسا ہی حق ہے، جو انسان بھی حق کی تلاش میں نکلے گا اللہ رب العزت اسے ویسا ہی حق عطا کریں گے جیسے کہ سچا حق ہے، سچا اسلام اس کے سامنے لائیں گے۔ میں بیتی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب اسلام کی طرف آیا تو کیا ہوا کہ ایک طرف سے دیکھتا ہوں تو ایک فرقہ، دوسری طرف سے دیکھتا ہوں تو دوسرا فرقہ، ایک طرف سے ایک ذہن کے لوگ، دوسرے طرف سے دوسرے ذہن کے لوگ، تیسری طرف سے تیسرے ذہن کے لوگ۔ اب میں آہستہ آہستہ کنفیوز ہونے لگا، کیونکہ جب ایک ہی بات میں 10 لوگوں سے ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ سنتا تھا تو میں حیران ہو جاتا تھا اور میں کنفیوز ہو جاتا تھا کہ اللہ اس میں سب صحیح کون ہے؟ ایک ہی بات ہے لیکن اس بات کو 10 طریقوں سے میرے سامنے لایا جا رہا ہے، میں کس کی مانوں؟ اب ایک کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن اسی کے بارے میں تیسرا کہتا ہے یہ دونوں غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اللہ میں ایسی سچویشنز میں ہوں، میں کیا کروں؟ تو میں کیا کرتا، میں اللہ رب العزت کے پاس جاتا اور اللہ سے صرف اتنا کہتا۔ میں آپ کو اکثر یہ کہتا ہوں، یہ جو میں اپنی بات کر رہا ہوتا ہوں مجھے اس چیز پر بلیو آ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کچھ اسلامک کوڈز ہوتے ہیں جس پر انسان عمل کر کے واقعی سکسیس حاصل کرتا ہے۔ اور آج میں اگر اپنی فیلنگز آپ کو بتاؤں تو میں اپنے علم پر مطمئن ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرا علم کامل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہیں، میرے اندر ہیں غلطیاں، لیکن جیسے ہی میرے سامنے کوئی ایسا نقشہ آتا ہے یا ایسے لوگ آتے ہیں جو میرے سامنے مجھے غلط پروف کر دیتے ہیں تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، اوکے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، دیٹس آل۔ تو میں اللہ سے ایک دعا کیا کرتا تھا، اور وہ دعا میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ضرور اللہ سے کریں، اے اللہ جو راستہ تیری طرف آتا ہے، جو راستہ تیری طرف آتا ہے مجھے اس راستے پر چلا، دیٹس اٹ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، لیکن اے اللہ مجھے ہمیشہ اسی راستے پر رکھنا جو تیری رضا کا راستہ ہو، جو تیری کامیابی کا راستہ ہو، جسے تو نے پسند کیا ہو، جو حق ہو۔ تو حق کو جاننے والے حق کو جان لیتے ہیں، حق کے متلاشی لوگ حق تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں طلب نہیں ہوتی وہ ہمیشہ حق سے محروم رہتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھو، ہم نے 3rd کلاس میں ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کو پڑھا، لیکن آج تک ہم نے اس قصے سے، کہ جس قصے میں اللہ رب العزت کے یقین کا ایک چیپٹر ہے، کہ اس قصے میں دنیا کی نفی ہے، دنیا کی چیزوں کی نفی ہے، دنیا کے ڈر کو دل سے نکال دینے کی صلاحیت ہے، لیکن آج تک ہم نے اس قصے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ چلو آج اس کو سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بہت بڑے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ بت بناتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا یہ کام تھا۔ اس وجہ سے وہ باقی جتنے بھی مشرک تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، جسٹ بیکاز آف کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے بھگوانوں کی یا ہمارے جو دیوتا وغیرہ ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو بڑے معزز تھے ان لوگوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے حق کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی تم لوگ جن پتھروں کی عبادت کرتے ہو یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، ان کی تو مثال ایسی ہے کہ اگر ان کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی اس ناک سے ہٹا نہیں سکتے، اور تم لوگ ایسے لوگوں کی، ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جسے خود اللہ نے پیدا کیا، یعنی پتھروں کو۔ تو یہ باتیں ان کے سامنے عجیب تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہو گیا، یہ ہمارے دیوتاؤں کو ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو سارے لوگ اس کی شکایت ان کے ابا کو کرتے تھے، ابا غصہ ہوتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، میری ناک بھی مٹی میں ملا رہے ہو اور اپنی عزت بھی جو ہے اچھال رہے ہو۔ تو وہ ابا سے بھی اکثر بحث کرتے تھے کہ نہیں ابا، میں جو جان گیا ہوں اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو دین ہے، میرے پاس جو اللہ کی پہچان اور معرفت ہے، اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کا ابا چونکہ معاشرے کی وجہ سے اور دوسرا اپنے عقیدوں میں ٹھیک ہے،
کفر اور گمراہی میں بھی اکثر لوگ اٹل ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو چنانچہ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو جو ہے، ایک دن جب سارے لوگ میلے پر گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ چلو میلے پہ چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب کوئی نہیں تھا تو کیا کرتے کہ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ سب توڑ ڈالے، اور جس کیا تھی وہ کلہاڑی تھی یا جو بھی تھا، اس کو نا بڑے بت کے گلے میں لا کے لٹکا دیا۔ تو جب سب واپس آئے اور اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا سر الگ ہے، اور یہ جو سامنے والا بت ہے جو سب سے بڑا ہے یہ بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس کے گلے میں کلہاڑی ہے یا وہ چیز جس سے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تھا۔ تو سب میں ایک غصہ، سب میں ایک فکر اور ایک عجیب سی کیفیتیں بن گئی۔ سارے لوگ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ یہ اتنا بڑا گناہ کس نے کیا، اتنی بڑی ہمت کس کی ہوئی؟ تو کسی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں، یہ مجھے انہی کا کام لگتا ہے۔ چنانچہ سارے گئے غصے سے لبریز ہو کے، صحیح غصے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں کہا کہ مجھے کیا پتا، یہ تو اس بت سے پوچھو، کلہاڑی اس کے گردن میں ہے، اسی نے تو توڑا ہوگا۔ تو وہ دیکھو اپنے ہی منہ سے کہتے ہیں کہ وہ بھلا کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اف ہے تم لوگوں پر، افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم لوگ اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر بھی تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو چنانچہ وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان شرک اور کفر اور گناہوں کی سٹیجز کو کراس کر لیتا ہے اور پختگی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد حق بالکل اس کے قریب ہوتا ہے، حق بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر بھی ان میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کر پاتے۔ اسی سے ملتی جلتی کنڈیشن ہماری آج مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قریب ہے، ہمارے شارک کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے مالک خالق ہونے کے باوجود ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے جسٹ بیکاز آف کہ وہ رحمان ہے، کریم ہے اور محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی کہہ دو نا کہ تمہارا خالق کون ہے، تو وہ آپ کو زبان سے کہے گا میرا خالق اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، اور اللہ ہی اس کو مٹائے گا۔ پھر ایک قیامت کا دن ہوگا جس میں اللہ رب العزت ہمیں سامنے اکٹھا کریں گے، اور سب کے اعمال کے مطابق ان کو فیصلے دیے جائیں گے، ان کی جزا اور سزا کا اعلان ہوگا۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے حق کتنا واضح ہے۔ ہر ناچنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ناچنا گناہ ہے، ہر گانے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گانا گناہ ہے، ہر زنا کرنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ زنا کرنا گناہ ہے، ہر چوری کرنے والے چور کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، ہر جھوٹ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ یعنی یہ حق ہوتا ہے جو انسان کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود 70% لوگ مسلمان ہو کر زنا کی طرف جا رہے ہیں، نکاح کو بالکل ویلیو نہیں دے رہے۔ زنا کو بہت آسان کر دیا معاشرے میں، ڈیٹ کو بہت زیادہ آسان کر دیا معاشرے میں۔ ڈیٹ مارنے پر لوگوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ 14 فروری کو جو ہے بے حیائی کا ڈے منایا جا رہا ہے، بلکہ دیکھو تو صحیح، بے حیائی کے دن کو ایک نام دے دیا کہ بھئی یہ 14 فروری ہے۔ اب اگر اس میں تم جیسے بھی منہ کالا کر لو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ 14 فروری ہے، جیسے تم پر اللہ نے نماز فرض کی ہے نا، تو 14 فروری والے دن شیطان نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کو پھول دے دو، اور وہ اس کو بہت ایزیلی ادا کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 14 فروری ہے بھائی، ویلنٹائن ڈے ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب حق ان کے سامنے ہے، سب کو پتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، ویلنٹائن ڈے شروعات کہاں سے ہوئی تھی ابھی کسی کو نہیں پتا۔ صبر کرو، مجھے یاد کرنے دو، میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تھی۔ ویلنٹائن یہ ایک بادشاہ تھا، ہاں یاد آیا۔ ویلنٹائن ایک قیدی تھا، ٹھیک ہے۔ بہت روایات میں ہے، لیکن مجھے اس روایت سے اس کا ذرا، تو یہ نا عیسائیوں میں نا راہب ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جو لوگ
بس ایک اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے تھے، بالکل ہی دنیا سے کاٹ لیتے تھے، اور ان کے لیے نہ شادی جائز ہوتی تھی، ان کے لیے نہ لڑکیوں سے بات کرنا جائز ہوتی تھی، ان کے لیے نہ عورتوں کو دیکھنا جائز ہوتا تھا۔ ان کی ساری زندگی بس جھوٹے خداؤں کو راضی کرنے میں گزرتی تھی، لائک وہ راہب ہو جاتے تھے، اور راہبوں پہ پھر یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ تو ویلنٹائن ایک راہب تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک راہبہ سے جو کہ لڑکیوں میں تھی، ایک دن چلتے چلتے اس پر نظر پڑ گئی، اس راہبہ پر، اور اس کو وہ اٹریکشن فیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کو کسی نے کہا کہ اگر تم اس راہبہ کو اپنی زندگی میں لاتے ہو تو تمہیں یہ پروسیس کرنا ہوگا، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ وہ گھٹیا کام کرنا ہوگا، جس کے بعد تم لوگ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہو جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گے، فلاح ہو جاؤ گے۔ تو راہب نے جب اس راہبہ سے اٹریکشن کی ملا، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپوز ہو گیا، تو ایکسپوز ہونے کی وجہ سے اس راہب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کرنے پر ساری دنیا والے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ظلم ہوا، چنانچہ اس راہب، اس ویلنٹائن کی یاد میں کہ دو آپس میں محبت کرنے والوں کو، راہبوں کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، ان کو ان کے سیکس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا تھا، ان کا ایک دوسرے کے لیے جو فیلنگز تھی، محبت تھی، ان کو ویلیو نہیں دی گئی تھی، چنانچہ اس کے بعد یہ سارے انگریز جتنے بھی ہیں ان کی یاد میں ایک دوسرے کے ساتھ گھٹیا کام کرتے ہیں، اپنی گرل فرینڈز کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے فلیٹس میں، ان کے کپڑے اتارتے ہیں، ان کی عزتیں اتارتے ہیں، ان کو ٹیشو پیپرز کی طرح یوز کرتے ہیں اور ان کو پریگنٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ایک ان کے نکاح بعد میں ہوتے ہیں اور بچے پہلے ان کے گودوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک لڑکی 25 لڑکوں کے ساتھ ریلیشن کرنے کے بعد جا کے کسی کے گھر کی عزت بنتی ہے، اور وہ بھی 2-3 مہینوں کے بعد وہاں سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک ایسا گھٹیا کلچر ہے جو وہ مسلم فیملیز میں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ مسلم فیملیز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، اور اس کو ایک زبردست لباس پہنا دیا انہوں نے کہ بھئی پھول دو لڑکیوں کو، گرل فرینڈز کو۔ ہمارا اسلام تو گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہا، اور وہ لوگ دیکھو ہمیں اتنا اللہ کے اگینسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پھول دو، پھول کے بعد ہگ دو، ہگ کے بعد کس دو، کس کرنے کے بعد لے جاؤ گاڑی میں ایک کمرے میں اور کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تو یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اسی ویلنٹائن کے گروپ میں کھڑے ہوں گے، یہ اسی زناکاروں میں کھڑے ہوں گے، یہ لڑکا بھی یہ لڑکی بھی، جو بھی کل اپنی عزتیں اتاریں گے، جو بھی کل اپنے باپ کو رسوا کرے گی، جو بھی اپنے کل بھائی کی اس سیکیورٹی جس کے لیے اس نے بیچارے نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی، 10 سال تک اپنی جوان بہن کو لوگوں کی گندی نظروں سے بچایا، اگر کل کو وہ بہن جاتی ہے کسی پرائے لڑکے کے ساتھ بیٹھتی بھی ہے نا، تو اس نے اس بھائی کے ساتھ پہلے بے وفائی کی، پھر اس نے اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کی، پھر اس نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ اب اتنی ساری بے وفائیاں کر کے اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کو اپنی وفا کا یقین دلا رہی ہے نا، خدا کی قسم اس سے بے وقوف لڑکی آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ اگر کوئی لڑکا یہ نیت لے کر کل جائے گا، 14 فروری ہے بھائی، ویلنٹائن ہے، لڑکیوں کے حق ملیں گے، لڑکیوں سے کس ملیں گے، گرل فرینڈ جو ہے اس کا دل بالکل نرم ہو جائے گا، یہ تو کلچر ہے، اسے زیادہ منانا بھی نہیں پڑے گا، زیادہ فورس بھی نہیں کرنا پڑے گا، ایزیلی آ جائے گی ہمارے ہتھ کنڈوں میں۔ اگر بوائز ایسی سوچ لے کر کل کسی لڑکی سے ملتے ہیں تو ملنے سے پہلے میں صرف ان سے اتنا کہوں گا کہ یار جیسے تم گھر سے باہر نکلو نا تو بس بہن کو ایک نظر دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پر بھی تمہارا ضمیر نہ جاگے تو پھر بہن کو کہنا آؤ بہن میری گاڑی میں بیٹھو، جب بہن پوچھے نا کیوں تو اسے تم کہنا کہ دیکھو میں اپنی گرل فرینڈ سے ڈیٹ مارنے جا رہا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ سیکس بھی کروں گا، میں اس کے ساتھ فلاں بھی کروں گا، تو تم بھی تو جوان ہو، تمہارا بھی تو کوئی بوائے فرینڈ ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے بوائے فرینڈ کے ساتھ تمہارے بوائے فرینڈ کے ہاں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں آگے گرل فرینڈ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اگر اتنی ہمت ہے نا تو پھر چلے جانا کسی بھی لڑکی کے ساتھ، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اپنی بہنوں کے بارے میں تمہاری غیرت جاگتی ہے، تو پھر کل کو رک جانا، کسی اور کی بہن کو یوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا، کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے سوچ لینا،
کسی کو چھونے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کے باپ نے خون پسینہ کر کے اس کو دنیا کی نظروں سے بچایا ہے. کسی کی بہن کو ہگ کرنے سے پہلے, پھول دینے سے پہلے اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ سوچ لینا کہ اس کا ایک جوان بھائی ہے جس نے اس پر ہمیشہ آنچ نہیں آنے دی. اگر تمہارا ان فیلنگز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, اگر یہ باتیں, یہ احساس تمہارے دل میں کسی کی رسپیکٹ پیدا نہیں کر پا رہی اور تم سٹل بھیڑیا بننے پر مجبور ہو, تو بن جانا بھیڑیا. لیکن میں تمہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دوں گا جو کہ اللہ نے دی ہے, میں نہیں دوں گا. وہ بھی پڑھ لینا, اسے پڑھنے کے بعد شاید تم رک جاؤ. اور اگر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی تمہارا دل بے حیائی کے کاموں سے دور نہ ہو تو سمجھ جانا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. سمجھ جانا کہ تم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہو, باقی تمہارے کردار میں کوئی مسلمانیت نہیں ہے. تم صرف نام کے مسلمان ہو, باقی تمہارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. دوبارہ کلمہ پڑھو, وضو کرو, اللہ کا اقرار کرو اور توبہ کرو, اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو اگر مسلمان بن کے مرنا چاہتے ہو. ادروائز جاؤ, ایک فریش سا روز لو اور دے دو کسی کی عزت کو, اچھالو کسی کی عزت, لیکن پکڑے جاؤ گے یار. ایسی پکڑ میں آؤ گے نا, ایسی پکڑ میں کہ چیخیں آسمان تک جائیں گی. زنا کر لو گے, امپریس بھی کر لو گے, ہو سکتا ہے کل کو ایک نئی گرل فرینڈ بھی بنا لو کیونکہ ایک ماحول ہوگا نان مسلمز کا, لیکن پچھتاؤ گے بہت زیادہ. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, پھر دیکھنا جب فرشتے, اللہ نہ کرے, جب فرشتے تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں گی نا اور یہ تمہاری آنکھیں بالکل ہینگ ہو جائیں گی اور تمہارے ساتھ تمہاری گرل فرینڈ بیٹھ کے صرف دیکھ رہی ہوگی کہ میرے بوائے فرینڈ کو اکثر کیا ہو گئی اچانک. یا اگر بہن ماں کے ساتھ بیٹھے ہو, باتیں ہی کر رہے ہو, اچانک سے تمہیں موت کا فرشتہ نظر آ گیا نا اور تمہاری آنکھیں صرف سٹاپ ہو گئی ایک جگہ پر, تو یہ لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے, ارے ابھی تو تم بول رہے تھے, ابھی تو تم کھا رہے تھے, ابھی تو تم ہنس رہے تھے, یہ اچانک تم آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو, ہم سے بات کرو. تمہارے نام سے پکار کے تمہیں کہیں گے, حسن, علی, حمزہ, بات کرو, کیا ہو گیا تمہیں. لیکن تمہاری آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی, تمہاری نظریں آسمان کی طرف ہوں گی. اب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں بچے گی کہ تم اپنے ایک پلک کو جھپکا سکو, کیونکہ تمہیں دکھا دیا گیا وہ چیز جو تمہارے اعمال کے باعث تم نے اپنے لیے بنایا تھا. تو یہ لوگ تم سے کہیں گے کیا ہو گیا, اور تم سمجھ جاؤ گے کہ مجھے کیا ہو گیا, لیکن تم انہیں بتا نہیں پاؤ گے, ایکسپلین نہیں کر پاؤ گے کہ اے ماں میں تجھے کیسے بتاؤں, میرا وقت آ گیا, اے بہن تم مجھے کیا پکار رہی ہے, مجھے ہوش نہیں ہے اور تم مجھے پکار رہی ہے. ختم ہو جائیں گی تمہاری ساری ڈیٹس, ختم ہو جائیں گی تمہارے سارے ویلنٹائن ڈے. تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بے حیائی کے حوالے مت کرنا. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی, اللہ معاف کرے, شاید اللہ نے یہی بات منہ سے نکلوانی ہو. تو کل جو ڈے آنے والا ہے یہ ہمارے کلچر میں بالکل نہیں ہے. اوکے, نمبر 1, ڈے کیا سیلیبریٹ کریں ہم جب ہمارے کلچر میں, ہمارے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے. نہ محرم سے اللہ نے کہا ہے کہ نظریں جھکاؤ, لڑکوں کو کہا ہے نظریں جھکاؤ, لڑکیوں کو کہا ہے زینت چھپاؤ. تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جا کے پھول ہاتھ میں پکڑ کر کسی کی بہن بیٹی کو دے کر آ جائے. یہ تو بڑا ہی بغیرت انسان ہوگا. اب وہ بہن بیٹی اگر اس میں تھوڑی سی عقل ہوئی تو وہ آگے سے کہہ دے گی کہ کیا کر رہے ہو, تمہیں میں نے نکاح کا پیغام بھجوانے کے لیے کہا تھا, نہ کہ پھول ہاتھ میں لے کر میری عزت اتارنے کے لیے. تم ابھی میری عزت نہیں کر پا رہے تو کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے بعد میں خوش رکھ سکو گے. تم تو ابھی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے, تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم کل کو اپنے نفس کی خاطر مجھے چھوڑو گے نہیں اور تمہارا دل کسی اور کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا. ایک سمجھدار عورت اپنے لیے خود ہی فیصلے کر سکتی ہے. ایک سمجھدار لڑکا, عزت دار گھر کا لڑکا, وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کل کیا کرنا. ٹھیک ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, اس حدیث کو یاد رکھنا ہمیشہ. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا, اور جب قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا تو حشر بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا. پھر یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے
میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا میں تو ویلنٹائن ڈے والوں کو فالو کر لیں گے، اپریشیٹ کر لیں گے، ان کے پیچھے چل جائیں گے اور خود بھی ویسا کام کر لیں گے، لیکن یہ ان کی کہیں بھی یہ حسرت نہیں ہوگی کہ میں قیامت کے دن بھی انہی بے حیا لوگوں میں کھڑا رہوں، اور جو حشر ان کا ہو، جو اللہ رب العزت ان کے ساتھ حشر کرے ان کی بے حیائیوں کی وجہ سے، وہ میرے ساتھ بھی ہو۔ تو جب سب کچھ پتہ ہے تو ایسے دن کو کیوں سیلیبریٹ کیا جائے؟ اور کیا سیلیبریشن، مومن ہو کے ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کرنا کنسیپٹ ہی نہیں بنتا۔ مومن ہو کر ویلنٹائن ڈے کا نام لینا زبان سے، یہ تو کوئی ایک بہت بڑا گیپ ہے، ڈیفرنس ہے اس میں۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ او بھائی، ہمارے زندگی کا ہر دن ہی ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمارے زندگی کا ہر دن ہی حیا ڈے ہے، ہماری زندگی کا ہر دن ہی، ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس نے اپنے لیے جہنم کا ارادہ کر لیا، ہاں جس نے اپنے اللہ کو اگنور کرنے کی ٹھان لی کہ اوکے فائن، میرا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اوکے فائن میں منافق ہوں، اوکے فائن قرآن ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ جس کے دل میں جنت کا شوق نہیں ہے، جس کو اللہ سے حیا نہیں آتی، جس کو اللہ سے شرم نہیں آتی، جو اللہ کو ویسے اللہ نہیں سمجھتا جیسے کہ اللہ کو اللہ سمجھنے کا حق ہے، جس کے دل میں ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسے حق ہے کہ وہ سیلیبریٹ کرے ویلنٹائن ڈے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نان مسلمز کے لیے اس دنیا میں ہی رکھے ہیں سارے مزے۔ تو پھر اگر تم نان مسلم کے کلچر کو فالو کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی آخرت میں راحتوں کو اگنور کرنا ہوگا بھائی۔ پھر خوب مزے اڑا لو، جاؤ خوشی خوشی جاؤ، ابھی سے جا کے شاپنگ کرو، اچھا سا ڈریس لو، ویسٹ کوٹ لو، اچھے سے برانڈ کے شوز پہنو اور اچھے سے پارلر میں جا کے تیار ہو جاؤ، سپائک شائک بناؤ، پرفیوم شرفیوم لگاؤ، ابھی سے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تم اپنے مسلمان ہونے پر تمہیں فخر نہیں ہے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلنا چاہتے تو ابھی سے تیار ہو جاؤ، کل تمہاری زندگی کا ایک بہت خوبصورت دن ہے، کل تمہاری زندگی کا ایک بہت قیمتی دن ہے، ویلنٹائن ڈے ہے بھائی۔ کیونکہ جن لوگوں سے تم متاثر ہوئے ہو، کل وہ لڑکیوں کی عزتیں اتاریں گے تو پھر تم بھی اتار لینا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کی نبی کا اعلان ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مشابہت اسلام نے تو نہیں دی ہمیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی لڑکی سامنے آئے اپنی نظروں کو جھکاؤ، چاہے وہ کتنی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، لڑکی سامنے آئے اس کو گندی نظر سے مت دیکھنا ورنہ تمہارے اعمال نامے میں ایک برائی لکھ دی جائے گی۔ لڑکی سامنے آئی اور اگر تم نے اسے گھورا تو تم شیطان کے چنگل میں آ جاؤ گے۔ اسلام نے تو ہمیں ایسی تعلیمات دی ہے۔ ہاں، ویلنٹائن ڈے منانے کا اگر کہا جائے تو اگر اتنا ہی شوق ہے، اگر نفس کے ہاتھوں اتنا ہی مجبور ہو، اگر سیکس کرنے کا تمہیں اتنا ہی شوق چڑھا ہے، اگر کسی کو ٹچ کرنے کا تمہیں اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی جذبہ ہے، تو لے آؤ کسی غریب کی بیٹی کو اپنے گھر میں عزت بنا کے، 3 دفعہ قبول کر لو 2 لوگوں کے سامنے، اسے 4 دیواری کے اندر لے آؤ اسے، پھر اسے گاڑی میں گھماؤ، پھر اسے پھول دو، پھر اسے ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، پھر اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو، کالز پہ باتیں کرو، میسیجز پہ باتیں کرو، اس کے علاوہ اسے اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں لے کر جاؤ، کرو، پھر مرد بنو۔ اور اگر ایک عورت ہے، عورت کو میں تو یہ جذبے بڑے کم پائے جاتے ہیں کیونکہ اکثر یہ لڑکے ہی بڑے خراب کرتے ہیں عورت کو، ٹو بی آنیسٹ۔ لیکن یہ عورتیں بھی جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی بے وقوف ہیں۔ ماں کے سامنے ان کی اتنی بڑی بڑی زبانیں چلتی ہیں، باپ کے سامنے باپ کو کہتی ہیں ابو جی آپ کو نہیں پتا، آپ کا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے۔ اچھا، یعنی ابو کو ایک پل میں کہہ رہی ہوتی ہے ابو آپ کو کچھ پتا نہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ایسی بیٹیاں کل کو ایک پرائے گھر کے لڑکے جسے جانے ہوئے صرف 6-7 مہینے ہوئے ہوتے ہیں، ہارڈلی ٹو ہارڈلی، اور اس لڑکے نے جھوٹ موٹ بول کر اس لڑکی کو امپریس کیا ہوتا ہے، کوئی ریالٹی اس کے سامنے بیان نہیں کی ہوتی، کوئی کیریئر نہیں بیان کیا ہوتا، بس میٹھی میٹھی باتوں سے، میٹھی میٹھی پوسٹ سے، میٹھی میٹھی ریل سے اس کو متاثر کیا ہوتا ہے، کال پہ 2-3 گھنٹے کے فلسفے جھاڑنے سے اس کو متاثر کیا ہوتا ہے،
وہ اس کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتی ہے. یہی لڑکی جو لڑکی ابھی کہہ رہی تھی اپنے باپ کو کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, مجھے سب کچھ پتا ہے, تو پھر اپنے بوائے فرینڈ کو بھی کہو نا کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہیں اسلام کا پتہ نہیں ہے, تمہیں اللہ کا پتہ نہیں ہے, تمہیں شریعت کا پتہ نہیں ہے, تم اللہ کے نہیں ہو سکے تو تم میرے کیا ہوگے. ایسی باتیں منہ سے نہیں نکلتی ان لڑکیوں کے منہ سے. عجیب ہے, کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو, کیا ملتا ہے. یہ روز دیا روز لیا پھینک دیا, ختم کہانی. ایک دوسرے کے جسموں کو چاٹ چوٹ کر کیا ملتا ہے, اس سے کچھ نہیں ملتا. عزتیں بکھر جاتی ہیں, ٹرسٹ ٹوٹ جاتے ہیں, ویلیوز کم ہو جاتی ہیں, شیطان خوش ہو جاتا ہے, تالیاں بجاتا ہے, اللہ سے کہتا ہے کہ یہ وہ تیرے بندے تھے, یہ وہ تیرے حیادار بندے تھے, یہ وہ مومن بندے تھے جن کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا تھا. دیکھ چل گیا میرا جادو ان پر, آ گئے یہ میرے آغوش میں, قریب ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی ریلیشن کے, کر گزرے یہ بے حیائی کا کام کہ جس کو اللہ نے کہا کہ یہ بہت گندا کام ہے, بے حیائی کا کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, 2 حدیثیں بتاؤں گا, 2 حدیثیں, اگر اس حدیث کو آپ لوگوں نے دل سے سمجھ لیا, ویلیوز دے دی, تو آپ ہر بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے صرف میتھمیٹکس کے کوسچن کی طرح صرف سنا اور یاد نہ کیا یا لائٹ گزرا آپ کے ذہنوں پر, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. میں اگر پورا قرآن بھی آج آپ کو سنا دوں نا, تو آپ نے کل وہی ڈیٹ پہ جانا ہوگا جس نے ارادہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے, جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں خوف ہوتا ضرور ہے, اگر وہ تھوڑا سا اس کو سکریچ کرے, ابھارے, تو یہ رک جائے گا بہت بڑی بے حیائی سے. اس کے سامنے لاکھوں بے حیائیاں آئیں گی, لیکن یہ اپنی نظروں کو جھکانے کی طاقت گین کر لے گا. اس کے اندر ایمان لیول اتنا پیک پر چلا جائے گا کہ یہ ہر چلتی ہوئی بہن, ہر چلتی ہوئی لڑکی کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھے گا. ایک لڑکا تھا, اس نے, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, پھر میں 2 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک لڑکا میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے علی بھائی میں آج بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ریسنٹلی میری ایک بہن کی شادی ہوئی. میں نے کہا اچھا, تو یہ تو خوشی کی بات ہے, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہتے نہیں علی سنو تو صحیح. سناؤ بھائی. یار میں جب بارات ہوئی, جب وہ بارات کے دن چلی گئی اپنے گھر اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی دلہن کے جوڑے میں, تو میں ایک لاسٹ ملاقات کرنے کے لیے اندر گیا, اس بہن کو آخری بار دیکھنے کے لیے, اور تھوڑا سا اس کو مطلب کہ سہارا دینے کے لیے, تھپکی دینے کے لیے کہ بہن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اچھے لوگ ہیں, اس سینس سے میں اس کے کمرے میں گیا. تو جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں, اپنی بہن کو دیکھتا ہوں لال جوڑے میں, اور سجے دھجے پلنگ میں بیٹھی ہوئی ہے, گھونگھٹ اس کا نیچے ہے, اور لال جوڑے میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. تو میں اپنی بہن کو جاتا ہوں اور اسے سینے سے لگا لیتا ہوں کہ بہن روتی کیوں ہو؟ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا نا, تو میرا یہ جو دل ہے نا, ایسا لگا کہ جیسے اس پر کسی نے بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہو, اور مجھے آٹومیٹکلی رونا آ گیا, اور میں اپنی بہن کو ایک عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگ گیا, اور مجھے میری بہن اتنی بے بس نظر آئی, مجھے میری بہن اتنی کمزور نظر آئی, مجھے میری بہن اتنی تنہا نظر آئی کہ میں 5 منٹ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ نہ سکا. میں اپنی بہن کے سامنے میرا رونا نکل رہا تھا, لیکن میں نے اپنے رونے کو کنٹرول کیا اور اپنی بہن کو کہا اوکے میں چلتا ہوں, باہر ویٹ کر رہے ہیں. لیکن میں علی جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا اور بہن کے گھر سے رخصت ہوا, میں نے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر کیا, اور 20 کلومیٹر میں روتا رہا, میری سسکیاں بھرتی رہیں, اور راستے میں جس بھی لڑکی پہ میری نظر جاتی مجھے اس میں میری بہن نظر آتی. ایک عجیب کیفیتوں سے گزر رہا ہوں. جو بھی لڑکی سامنے آتی مجھے وہ لال جوڑے میں دکھائی دیتی, اور سٹل میں اسی سچویشن سے گزر رہا ہوں. اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ. ابھی تو تم نے خود کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بے بسی کے عالم میں دیکھا, میں نے اپنی بہن کو فرسٹ ٹائم روتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنی بہن کو فرسٹ ٹائم اکیلے دیکھا. میں نے کہا میری جان تجھے پتا ہے جب یہ اسکول, یونیورسٹی اور کالجز میں جو لڑکیاں آتی ہیں اکیلی,
جو ہاسٹلز میں رہتی ہیں، یہ کتنی بے بس ہوتی ہیں، کتنی اکیلی ہوتی ہیں، کوئی اپنا ان کا ساتھ نہیں ہوتا، یہ بڑے دور سے آئی ہوتی ہیں، لیکن ہم جیسے لڑکے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہی تو نہیں سوچتے۔ جس طرح یہ تم نے سوچا نا کہ میری بہن اکیلی ہو گئی، رو رہی ہے، خدا کی قسم یہ ساری لڑکیاں چاہے بے حیا ہے، چاہے براڈ مائنڈڈ ہے، چاہے لبرل ہے، اگر تم انہیں انہی نظروں سے دیکھو گے تو یہ تمہیں بے بس نظر آئیں گی، یہ تمہیں لاچار نظر آئیں گی، یہ تمہیں کمزور نظر آئیں گی، یہ تمہیں تنہا نظر آئیں گی۔ اور اگر تم نے اس چیز کو گین کر لیا، ہر لڑکی کو اگر تم نے اپنی بہن کی نظروں کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا، تو میں تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے یا اس پوری دنیا کے لیے کچھ بھی مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے، فوراً تمہارے دعاؤں پہ فیصلے کریں گے۔ میں نے کہا اس چیز کو اپنی طاقت بنانا، اس چیز سے اپنے آپ کو ایک باشعور انسان بنانا، اور یقین کریں وہ لڑکا آج بھی تقویٰ کے اس مقام پر ہے کہ مجھے دیکھ کے اس پہ رشک آتا ہے۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یار ایسا جذبہ میرے ساتھ ہو، ایسا تقویٰ میرے ساتھ ہو۔ آج بھی اس کی وجہ سے لڑکیاں اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا انہوں نے، یقین کریں۔ اور جب بھی وہ ہمارے گھر آتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں آٹومیٹکلی کمروں میں چلی جاتی ہیں جیسے ہی وہ نوک کرتا ہے۔ میرا بہت قریبی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، جیسے ہی وہ گھر کے دروازے کو نوک کرتا ہے، جب ہماری فیمیلز کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ ہے، تو خود آٹومیٹکلی، حالانکہ وہ ایک دوسرے سے شری پردہ وغیرہ نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی یہ لڑکا اندر آتا ہے تو وہ خود آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے۔ اس کا حیا اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے، بس ایک فیصلہ تھا جو اس نے کرنا تھا، اور دیکھو اللہ نے آج اسے کتنی عزت دی۔ اور واقعی ایسا ہے کہ وہ لڑکا جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ حیا اللہ کے آگے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بہت قیمتی چیز ہے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان، یہ جو ایمان ہم دل میں لے کر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری ول پاور ہے، جو ہمیں عبادتوں پر کھڑا کرتی ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب رکھتی ہے، اللہ سے اٹیچ رکھتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، جسٹ بیکاز آف ایمان۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہے، جس کے دل میں کمزور ایمان ہے وہ کمزوری کے عالم میں اللہ سے قریب ہے، اور جس کے دل میں اسٹرانگ ایمان ہے وہ اسٹرانگلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنے ایمان کی کوانٹٹی اور کوالٹی کی بیس پر اللہ رب العزت سے تعلق اختیار کیے ہوئے، تو یہی ایمان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخیں مینز پارٹس، 70 سے زیادہ پارٹس ہیں اس کے، شاخیں ہیں اس کی، اور اس کی جو مین پارٹ ہے، جو مین شاخ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، پریشیس، وہ حیا ہے۔ وہ حیا کہ جس کو 14 فروری میں ہمارے لڑکے اور لڑکیاں بغیر سوچے سمجھے اتار دیتی ہیں۔ وہ حیا کہ جو ایک پھول پر بک جاتی ہے، ایک پھول پر اتر جاتی ہے، 2 میٹھی باتوں پر نفس کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ حیا جو لڑکی کا ایک پراؤڈ ہوتا ہے، وہ حیا جو اگر لڑکوں میں آ جائے تو لڑکے اللہ کے ولی بن جائے۔ 14 فروری کو وہ حیا چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے گفٹس اور چھوٹی چھوٹی سٹرگلز پر اس حیا کا سودا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ایمان کی سب سے مین، سب سے اہم شاخ ہے، سب سے اہم حصہ ہے۔ تو حیا کی اتنی بڑی ویلیو ہے اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کے آگے، اور ہم اسی حیا کو کسی کی 2 باتوں کے لیے اتار دیں، اسی حیا کو کسی کی 2 باتوں کے لیے اس کا سودا کر دیں۔ میں اتنا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر سکتے۔ آپ کی قیمت اتنی ہلکی نہیں ہو سکتی، آپ کے حیا کی قیمت اتنی ہلکی نہیں ہو سکتی۔ آپ ان صحابیات کے نسلوں میں سے ہیں
کہ جنہیں تو یہ گوارا نہ تھا کہ میرا جنازہ بھی دن کی سورج دن کی روشنی میں لے جایا جائے اور لوگوں کی نگاہیں میرے جنازے کے اوپر پڑے. جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا, قبر کی طرف لے کے جانا, تاکہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے. ارے لڑکوں, تم لوگ تو ایسے صحابہ کی نسلوں میں سے ہو, ایسے لوگوں کی نسلوں میں سے ہو کہ جو بڑے بڑے حیادار لوگ تھے, جن کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی آفرز آیا کرتی تھی. ارے یوسف علیہ السلام کو بھول گئے, عبداللہ کو بھول گئے, عمیر کو بھول گئے, مصعب بن عمیر کو بھول گئے. کیا کر رہے ہو یار, چھوڑو ان کو یار. اور دوسری حدیث جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی ہے کرو. اگر تم میں حیا نہیں ہے اور تمہیں حیا نہیں آتی تو ٹھیک ہے, پھر جو مرضی ہے کرو. گناہ کرنا ہے گناہ کرو, لیکن پھر فری ہینڈ ہو. تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی, تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حیا نہیں آتی, تمہیں اپنے ایمان سے حیا نہیں آتی, تمہیں اپنے بڑوں سے حیا نہیں آتی, تو بس ٹھیک ہے, پھر کرو جو کرنا ہے. پھر تمہیں کون روک سکتا ہے؟ ایک بے حیا انسان کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. یہ جسے ناچ گانے کی عادت لگ گئی ہو, جنہوں نے اسے اپنا پیشن بنا لیا ہے, اپنا کیریئر بنا لیا ہے, اب انہی کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو انہیں منع کریں گے کہ او بھائی ڈرو اللہ سے, کیا کر رہے ہو, کیوں ناچ رہے ہو, کیوں گندے کپڑے پہن رہے ہو. کیا ان کے گھر میں, ان کے فیملی ممبرز میں, ان کے فرینڈ سرکل میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کو ایسے کہہ سکے؟ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن یہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے, ان کی بات نہیں مانیں گے. ان کے سامنے شیطان نے دنیا اور بے حیائی کو مزین کر دیا ہے, عادت لگ گئی ہے ان کو. تو اگر کوئی ان کو سمجھائے گا بھی تو یہ نہیں سمجھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ حیا نہیں کر رہے تو پھر جو مرضی ہے کر رہے. اوکے فائن. تو جب سمجھتے ہی نہیں ہو پھر مرضی ہے یار, کرو جو کرنا. علماء سمجھا کے تھک گئے, قرآن کی آیتیں 1400 سال سے تمہیں سمجھا رہی ہیں, اللہ کے نبی ہزاروں حدیثوں میں تم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بے حیائی کے قریب مت جاؤ, ہزاروں حدیثیں میں تم لوگوں کو حیا کا درس دے رہے ہیں, لیکن تم ہو کہ مانتے نہیں ہو. تو پھر ٹھیک ہے, اگر حیا نہیں کرنی تو پھر جو مرضی ہے کرو, اللہ دیکھ لیں گے. پھر بخشنا ہوا تو بخش دیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری بے حیائی کے ساتھ قبول کر لیا, ہم خوش ہوں گے بھائی, ہم خوش ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک انسان کو آپ نے اتنی بڑی درجہ دے دیا. اور اگر اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری بے حیائی کی وجہ سے پکڑ لیا تو ہم تیری سفارش نہیں کر سکیں گے, یا اگر مجھے پکڑ لیا تو آپ لوگ میری سفارش نہیں کر سکو گے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے حیا کی حفاظت کریں. یہ محرم نہ محرم ہمارے معاشرے میں جب کوئی اس پہ بات کرتا ہے انہیں آکورڈ لگتا ہے. پڑھیں, قرآن کی آیتوں کو پڑھیں, اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ مت کریں, اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ مت کریں. شیطان اور اللہ کے احکامات میں تھوڑا فرق رکھیں. جہاں پر آپ کو اللہ کے بہت سارے احکامات پتہ ہیں, وہاں پر اللہ ہی نے آپ کو شیطان کی چالوں سے آگاہ کیا ہے کہ یہ شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کی طرف لے کے جائے گا, یہ شیطان تمہیں ناچ گانے کی طرف لے کر جائے گا, یہ شیطان تمہیں ویلنٹائن ڈے جیسی بیہودہ رسومات کی طرف لے کر جائے گا, یہ شیطان تمہاری شادیوں میں مجرے کروائے گا, یہ شیطان تمہارے لیے زنا کو آسان کر دے گا, یہ شیطان تمہیں کسی کی خوبصورتی دکھا کے متاثر کرے گا, کسی کی دولت دکھا کے متاثر کرے گا, کسی کی گاڑی دکھا کے متاثر کرے گا. ان سارے دھوکوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور پھر حکم جاری کیا ہے کہ ایسے کاموں میں مت جانا, دنیا کے حوالے مت ہو جانا, شیطان کی باتوں میں مت آ جانا. اور ہمیں یہ اختیار بھی دے دیا اللہ نے کہ جس برائی سے تم بچنے کی کوشش کرو گے میں اللہ ہو کر تمہاری مدد کروں گا, اور جس گناہ کے قریب تم جاؤ گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. لیکن تمہارا نفس, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور
ہماری زندگیوں کو اللہ بدل دے، ہماری سوچ کو اللہ بدل دے۔ آج قرآن میں سے بس ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ لا محلہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہ دو گروہوں کا اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، ایک وہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کی، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو اگنور کیا اور شیطان کی باتوں پر ہمیشہ لبیک کہا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کی فرما برداری کی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے اگینسٹ فیصلے سنائے، اور انہوں نے کبھی کسی پتھر کو معبود بنا لیا، کسی آگ کو معبود بنا لیا، کسی انسان کو معبود بنا لیا، کسی پتہ نہیں کچھ بھی، مطلب کہ اپنے سے گھڑ لیا اور پھر اسی سے اپنی ساری خواہشوں کو جوڑ لیا، اسی سے اپنی ساری امیدوں کو جوڑ لیا، اسی سے ہی اپنے مسئلوں کے حل کو جوڑ لیا، اور اسی سے ہی اپنی چاہتوں کے حصول کو جوڑ لیا۔ تو ایک لوگ تو وہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جن لوگوں پر بلیو کریں گے، یہ جن لوگوں کو میرا درجہ دیں گے، یہ جن لوگوں کو عبادت کریں گے، یہ جن لوگوں کی فرما برداری کریں گے، انہیں ان کا کوئی سراغ بھی نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن یہ ڈھونڈتے پھریں گے، نہیں ملیں گے۔ وہ ان کے سامنے ہوں گے، وہی ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگوں نے دھوکہ کیا اپنے ساتھ، ہم تو خود اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ہم تو خود اللہ کے محتاج تھے اور تم ہماری عبادت کرتے رہے، ہماری مانتے رہے، دھوکے میں تھے تم۔ تو وہ سراغ ہی نہیں ملے گا ان کو۔ جب یہ پریشان ہوتے ہیں ایسے لوگ، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، اور جب یہ پریشان ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ اس وقت اس کی زندگی میں موجود باقی الہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ باقی معبود کہاں چلے جاتے ہیں؟ باقی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جن لوگوں پر یہ ٹرسٹ کرتا ہے وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا۔ پھر جن کو انہوں نے اپنی زندگیاں سونپ دی ہوتی ہیں، جن پر یہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہوئے یہ تک نہیں سوچتے کہ اس بات کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں، ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ جب ان پر کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اور پھر یہ سارے معبود جو اس نے اپنے لیے بنائے ہوتے ہیں، یہ زندگی کے جو حکمران اس نے اپنے لیے بنائے ہوتے ہیں، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سراغ ملتا ہے ان کا؟ کوئی نہیں ملتا، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ کو اپنا مانو، اور وہ ایک ایسی ذات ہے جو آپ جس سچویشن میں اللہ کو پکارو گے آپ کے پاس چلا آئے گا، آپ کی پکار پر لبیک کہے گا۔ ہمارا اللہ معاذ اللہ، ہماری اللہ کی مشابہت، معاذ اللہ، اللہ مجھے ایسی بات کرنے سے منع فرمائے، ان کے عقیدوں جیسی تو نہیں ہے کہ یہ لوگ بلاتے رہے پتھروں کو، سالوں سے پتھروں کو بلا رہے ہیں، آج تک ان کو آنسر تک نہیں کیا۔ ہمارا اللہ تو ہم جب بھی کہتے ہیں یا اللہ، جب بھی کہتے ہیں یا رب، جب بھی کہتے ہیں یا رحمان، جب بھی کہتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، تو ہمارا رب خوش ہو کر ہمیں کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی 70 مرتبہ۔ بولو نا کیا ہوا، بتاؤ کیا چاہیے، میں حاضر میرے بندے۔ اتنی بڑی ویلیو، اتنا بڑا رب ایک چھوٹے سے انسان کو دے رہا ہے، پھر بھی ہم ایسے رب سے دور جا رہے ہیں، پھر بھی ہم ایسے رب کی عبادت نہیں کر رہے، پھر بھی ایسے رب کی عبادتیں کرتے ہوئے ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، ایسی رب کی باتیں ماننے میں ہمیں موت آتی ہے، ایسے رب کے حکموں کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو ہمارے ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہتا ہے، شارک کے قریب، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے تو گھبرایا مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو یہ مت سمجھا کر تو اکیلا ہو گیا،
تو یہ مت سمجھا کر تو ٹوٹ چکا، تیرا کوئی سہارا نہیں بچا، میں تیرے ساتھ ہوں نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اور تو کبھی ایسا سمجھ مت لینا کہ میں ایک ایسی جگہ پر آ گیا ہوں کہ یہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے ہر عمل پر میری نظر ہے، تیری پریشانیوں پر میری نظر ہے، تمہاری آزمائشوں پر میری نظر ہے، تمہاری سچویشنز پر میری نظر ہے، تمہارے سارے اعمال پر میری نظر ہے۔ تم برائی کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تم اچھائی کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، نہ تمہاری برائی مجھ سے چھپتی ہے اور نہ تمہاری اچھائی مجھ سے چھپتی ہے، یہاں تک کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنے عمل کی بات کرتے ہو، تم اتنے بڑے بڑے گناہوں کی بات کرتے ہو، نہ جانے کیسے کر لیتے ہو، تم اپنی اتنی بڑی بڑی نیکیوں کو لے کر کنفیوز ہو کہ اللہ ریوارڈ دیں گے بھی کہ نہیں۔ ارے میرے بندے، میں تو تیرے دل کی بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، میں تو تیرے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، میں تو تیرے دل کی ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو ابھی تک تمہارے دل کے اندر پیدا تک نہیں ہوئی، تمہاری زبان ابھی انہیں بول کی شکل عطا ہی نہیں کر پائی، میں تو ایسی باتوں کو بھی جانتا ہوں، میں تو ایسی رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ ہمارا رب تو ایسا صفات والا ہے، ایسا کمال والا ہے، اور جس کے ساتھ ایسا رب ہو اور پھر جس کو اس رب پر یقین ہو، تو مجھے بتاؤ اگر وہ سمندر کے اندر بھی چلا جائے اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارے تو کیا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا یونس علیہ السلام کی مدد اللہ نے نہیں کی؟ سمندر کے اندر پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، وہاں پر اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کی مدد کی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ رب العزت نے آگ میں نہیں کی، فوراً سے نہیں کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد لیٹ کرتے ہیں، ارے اس لیٹ ہونے میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہیں کیا جلدی ہے؟ تم پر تو اللہ رب العزت وہ آزمائش ڈالتے ہی نہیں ہے، تم پر تو اللہ رب العزت وہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے جو تم اٹھا نہ سکو، جسے تم برداشت نہ کر سکو، جو تمہاری برداشت سے باہر ہو۔ تو کیوں چیختے ہو، کیوں چلاتے ہو؟ صبر کرو، ہو جائے گا پورا، تمہارا مقصد ہو جائے گا پورا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، آگ میں ڈالا گیا، اللہ کو پکارا، اللہ کی طرف دھیان گیا، دل ہی دل میں اللہ کی طرف دھیان گیا۔ آگ کا کام جلانے کی صفت ہے، چیزوں کو آگ کی صفت ہے، چیزوں کو جلا دینا، گھروں کو جلا دینا، بڑے بڑے درختوں کو جلا دینا۔ تو یہ ایک انسان اس کے لیے کیا چیز ہے؟ لیکن اللہ کے نبی جیسے ہی آگ میں گئے، آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ لگی ہے، جلا نہیں رہا، جل نہیں رہے۔ ایسا رب ہے ہمارا یار، ہم ایسے رب سے دور کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں اور انہی کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو سراغ بھی نہیں ملتا پریشانیوں میں ان کا، ان کی ضروریات بھی اللہ پورا کرتے ہیں۔ نان مسلمز بھی جب پریشانیوں میں آتے ہیں تو ان کی پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ رب العزت دور کرتے ہیں۔ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں، پتھروں سے دعا کرتے ہیں، لیکن سن کون رہا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، پھر جب ان کو وہ چیز ملتی ہے تو یہ شکر کس کا کرتے ہیں؟ ان پتھروں کا، حالانکہ وہ چیز دی کس نے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو یہ تو اندھے ہو جاتے ہیں اس طرح، حق ان کے سامنے ہوتا ہے یہ، لیکن یہ حق کو پہچان نہیں پاتے۔ لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ ہمارا رب ہی ہماری باتوں کو سنتا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایک اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم ہماری زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، ہماری کامیابی اللہ سے جڑی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، سو نہیں رہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی کی سانسوں کو، اپنے دن اور رات کو، اور یہ 60-70 سال کی زندگی کو اپنی مرضی سے سروائیو نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العزت ایسے نقشے ہمارے لیے اس نے بنائے کہ جن نقشوں کو مل جانے کے بعد ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ ہمیں سروائیو کروا رہا ہے، اور ہم خود نہیں مریں گے بلکہ اللہ ہمیں موت دے گا، اور مرنے کے بعد ہم خود دوبارہ نہیں اٹھیں گے بلکہ اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو ہمارا تو یہ بلیو ہے اپنے رب پر، ہمارا تو یہ بلیو ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا تو یہ بلیو ہے کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا، ہمارا تو یہ بلیو ہے کہ لوگ ہماری باتوں کو سن کر بھی اگنور کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کی فیلنگز کو بھی جانتا ہے۔ کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو زبان پر ابھی آئی بھی نہیں ہوتی اور اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ میں ابھی آئی بھی نہیں ہوتی اور اللہ ان کو قبول کر دیتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے ہمارا رب۔ تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دوسری طرف
دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان لانے کے بعد شرط کیا ہے؟ نیک عمل کرنا. نیک عمل کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اللہ کی عبادت، برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، شیطان کے ہر اس کام سے بچنا جس میں 2-4 سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے اور ہمیشہ کی لذت اور ہمیشہ کی ذلت ہوتی ہے. ایسے کاموں سے بچنا، دوزخ کے اعمال سے بچنا اور جنت کے اعمال کو خوب 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 کرنا. ایک دوسرے کی عزت کرنا، نمازیں پڑھنا، نفل پڑھنا، روزے رکھنا اور حق ادا کرنا ایک دوسرے کے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، نرم رویہ اختیار کرنا، بچوں سے شفقت، ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں کا ادب احترام، شوہر کی خدمت، بیوی کا دیکھ بھال. یہ ساری چیزیں مل کر جو ہمیں پتہ ہے اچھائیوں کا، وہ نیک عمل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایکشنز ان کے نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، ڈیزائرز ان کے نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، تھاٹس ان کے نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں. اور مشن اور ویژنز میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے اور سارے عالم کے سارے انسانوں میں اللہ کا دین آ جائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ دوسرا گروہ ہے. تو ایسے گروہ، اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے، یعنی کہ اللہ کی عبادتوں سے وہ مطمئن ہے، اللہ کو مان کر وہ سیٹسفائیڈ ہے. ان کو اپنے فیصلوں پر کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں ایسے رب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خوش ہوتے ہیں، سیٹسفیکشن ہے، مطمئن ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری عبادتوں کی جزا دے گا. اور گناہ کرنے کے بعد جب رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو صاف کرتا ہے، تو تب بھی اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب میں یہ کوالٹی ہے، ہمارے رب کی یہ صفت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کرنے کے بعد دل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا. یعنی ہم اللہ کی ذات پر مطمئن ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں تو یہ یقین ہے، ہم مطمئن ہیں اس بات کو لے کر. تو ایسے لوگ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. جنت انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہمیں ایکچولی میں جنت کا پتہ نہیں ہے کہ جنت ہے کیا. جس دن جنت کا پتہ چل گیا نا، آئے ہائے 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 ہائے، یہ دنیا کی زینتیں تو ہمارے دلوں سے ایسے نکلیں گی نا، ایسے کہ جیسے مثال نہیں دی جا سکتی. بس اتنا کہوں گا کہ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہے کہ کسی آنکھ نے نہ آج تک ویسی نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خیال اور وہم آیا آج تک، اور نہ کسی کے تصور میں یہ بات آئی کہ اللہ نے کیا بنا رکھا ہے. دیکھو، ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں کہ یار یہ اس جیسا ہے، ایک تصور آ جاتا ہے. لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے جسے کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیسی ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس بات سے جنت کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ جب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا. اور جب سے جنت بنائی ہے، اللہ رب العزت روز جنت کا وزٹ کرتے ہیں، روز جنت کی تعریف کرتے ہیں. ہاں تو سوچو، جو رب جنت کی تعریف کرے وہ جنت کیسی ہوگی. جب رب کی بنائی ہوئی وہ دنیا جسے رب بنانے کے بعد کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندے، اے میرے اشرف المخلوق، اے مخلوق کے سردار، یہ دنیا تیرے لیے بنائی ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے، اور بہت 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 کم نفع والی چیزیں ہیں اس میں. یہاں کی عزت دھوکہ، یہاں کی شہرت دھوکہ، یہاں کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں کا علم انسان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، یہاں کی شہرت کو زوال کا دیمک لگ جاتا ہے. اے میرے بندے، دنیا کی صرف یہ حقیقت ہے. اور وہ جنت جس کی اللہ تعریف کرے،
تو پھر وہ کیسی ہوگی؟ یہ دنیا ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے باوجود اس کے کہ اللہ کی نظروں کے سامنے اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، مکڑی کے جالے کے برابر نہیں، جو کہ بہت کمزور ہوتا ہے. اور جسے مکڑی کے جالے کو تو ہم بھی کچھ نہیں سمجھتے. جب مکڑی کا جالا آتا ہے تو کیسے ہم ہاتھوں سے اسے توڑ دیتے ہیں، دکھ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی محنت ہم نے ضائع کر دی. ایک مکڑی نے نہ جانے مہینوں کی سٹرگل کر کے ایک چھوٹا سا جالا بنایا ہوتا ہے، اپنی رہنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے، اور تو انسان اسے پل بھر میں توڑ دیتا ہے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا. سیم اسی طرح اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس دنیا کی، اللہ کو کوئی محبت نہیں ہے اس دنیا سے. اس کے باوجود یہ دنیا کتنی اچھی لگتی ہے ہمیں، اس کے باوجود یہ دنیا کی دولتیں سمیٹنے میں ہم تھکتے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود ساری محبتیں، ساری خواہشیں اس دنیا سے جڑ گئیں ہماری. ہم نے دنیا کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیا، پتہ نہیں یہ دنیا ہمیں کیا دینا چاہتی ہے. کتنے خواب اس سے جوڑ لیے، کتنی امیدیں لگا لی اپنی اس زندگی سے، حالانکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اور وہ جنت جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے، انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کے دل کی راحت ہے وہ جگہ. انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی یہ خواہش کرے گا، انسان کی لذتوں کو بڑھا دیا جائے گا. اور انسان کے دلوں سے نعمتوں کی کمی، نعمتوں کے غائب ہو جانے کا گمان بھی نکال لیا جائے گا کہ بس اب جیسی لائف مل گئی نا، اب ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ہمارا دولت مند تو جب دولت مند ہوتا ہے تو اسے ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں پھر سے غریب نہ ہو جاتا ہوں، پھر سے غریب نہ ہو جاؤں. ہمارے ٹک ٹاکرز کے جتنے بھی یہ سو کالڈ ٹک ٹاکرز ہیں، جب یہ فیمس ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم کسی طرح بدنام نہ ہو جائیں. ہمارے عزت دار لوگ جب عزتوں کی چوٹیوں کو پہنچتے ہیں تو عزتوں میں رہتے رہتے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار لوگوں کی نظروں میں بے عزت نہ ہو جائے، ذلیل نہ ہو جائے. لیکن جنتی بالکل اس چیز سے آزاد ہوں گے، ان خیالوں سے آزاد ہوں گے. جو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیا گیا اپنے اعمال کے باعث اللہ کی رحمت سے، وہ جنت سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. جس کو جو کامیابی مل گئی وہاں پہ وہ اس سے کبھی نہیں دی جائے گی. جس کو جو جوانی وہاں مل گئی، جس کو جو نعمتیں وہاں میسر ہو گئی، اور جس خوش نصیب کو اللہ کی رضا میسر ہو گئی، وہ اس سے کبھی نہیں لی جائے گی وہاں پر. ایسی چیز کو ہم نے اگنور کیا. ایسی جگہ میں جانے کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے. چاچو ماما تایا کے گھر جانے کے لیے کتنا بھاری بھاری بیگ بھر بھر کے تیاریاں کرتے ہیں ہم، لیکن جنت جانا ہے، اعمال کا بیگ خالی ہے. جنت لینی ہے اللہ سے، بیگ خالی. یہ لیفٹ والے فرشتے کو ہم نے بزی رکھا ہوا ہے، اور رائٹ والا فرشتہ سوچ میں بیٹھا ہے کہ کب اس بندے سے نیکی ہوگی، کچھ لکھوں. بور کر دیا ہے تم لوگوں نے یار اس کو، کچھ ہم سب نے بور کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جزاک اللہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا، جزاک اللہ. دعا کر لیتے ہیں، بلکہ ارادہ تو کرو، پہلے ارادہ کرو کہ کل سے 14 فروری ہمارے لیے حیا ڈے ہے. کل سے کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے. آج سے نو حرام ریلیشن شپس. آج سے صرف اللہ رب العزت کے لیے لوگوں سے حیا بھی کریں گے، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپائیں گے بھی، اور اپنے ایمان پر فخر کریں گے. انگریزوں کے رواج ہماری زندگی میں میٹر نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عزتوں کا مالک ہے، جو عزتوں کا حقدار ہے، اس کے طور طریقوں پر چلیں گے. ارادہ کریں. اور ہماری زندگیوں میں جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ایک ایک کر کے چھوڑیں گے. ایک ایک کر کے کیوں یار، اتنے کمزور الفاظ کیوں بولتا ہوں میں؟ قرآن کی بات کر کے، حدیث کی بات کر کے، دیکھو شیطان میرے منہ سے کتنی کمزور بات نکلوا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے چھوڑو. نو. اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والوں کے سامنے ایمان کی باتیں کی جاتی ہے تو ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اللہ پہ توکل کرنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ پر جو شخص توکل کرتا ہے نا، تو اس کے لیے گناہ چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی.
جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے سچے معنوں میں، اس کے لیے یہ گناہ چھوڑنا بچوں کا کھیل ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک گناہ چھوڑیں، آج سے ہی زندگی کے سارے گناہ چھوڑیں بھائی، آپ کر سکتے ہیں۔ آج ویسے میں ٹاپک تو دوسرا لے کر آیا تھا، لیکن بات اللہ نے دوسری کروا دی۔ اب یہ دیکھو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، انسان سوچتا کچھ ہے، پل بھر میں وہ جاتا ہے جو اللہ چاہتے۔ تو بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری زندگیوں کو انشاءاللہ بالکل ٹھیک کر دیں گے، مطمئن کر دیں گے۔ اللہ پر اتنا 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 اسٹرانگ بلیو رکھو نا کہ اگر تم ایک پہاڑ کے اندر بھی قید ہو جاؤ نا، تو وہاں پر بھی تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری مدد کو آئے گا، اور یہ یقین محنت سے ملے گا، بھروسے سے ملے گا، گناہوں سے ہجرت کرنے پر ملے گا، اور ملے گا۔ تمہاری مشقت ضائع نہیں ہوگی۔ تم 10,000 کمانے کے لیے محنت کرتے ہو تو 10,000 مل جاتے ہیں۔ تم MBBS کی محنت کرتے ہو تو تمہیں MBBS کی ڈگری مل جاتی ہے۔ تو ایمان کی محنت میں تمہارے ساتھ جب اللہ کی مدد ہوگی تو تمہیں ایمان نہیں ملے گا۔ حیا کی محنت میں جب تمہارا ارادہ نیک ہوگا، جب تمہارا ارادہ مضبوط ہوگا، تو کیا تمہیں حیا نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ جب تم اللہ کو پکارو گے، جب تم سچے دل سے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دو گے، اور تم اپنے آپ کو انکمپلیٹ فیل کرو گے اپنے اللہ کے بغیر، اور تم اللہ کو اپنی ضرورت سمجھو گے، تم اللہ کو اپنا رب معبود سمجھو گے، اور اس ضرورت کو فیل کرتے ہوئے جو تم اللہ سے کہو گے کہ اللہ I need you، اے اللہ I love you، اے اللہ I respect you، تو کیا تمہاری یہ ورڈز ضائع ہو جائیں گے؟ کیا اللہ سنے گا نہیں؟ کیا اللہ تمہاری فیلنگز کو دیکھے گا نہیں؟ کیا اللہ ہمارے دلوں کے حالات سے انجان ہے؟ معاذ اللہ، وہ اللہ جو کالی رات، کالے پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مکھی، اور اس مکھی کے دل میں کیا ہے جو رب وہ جانتا ہے، تو ایک اشرف المخلوق بیٹھ کے اللہ سے جو سوچ کر باتیں کرے گا، کہ اللہ اسے نہیں سنے گا؟ ایک اشرف المخلوق کے ایک پاک صاف ننھے مننے سے دل میں اللہ کو لے کر کیا فیلنگز ہیں؟ کیا اللہ سے انجان ہے؟ نہیں انجان۔ ہمیں شیطان نے اللہ سے صرف دور کر دیا، ہمیں اللہ کی ذات کو سمجھنے نہیں دیا، ہمیں اللہ کی محبت کے قریب آنے نہیں دیا، کیونکہ یہ ملعون جانتا ہے کہ جس وقت جو انسان اللہ کی محبت کی لذت محسوس کر لیتا ہے نا، اس کے دل کی ساری کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا پاورفل بن کر سامنے آتا ہے کہ میرے سالوں کی محنت میں ضائع کر دے گا، توبہ کرے گا، میرے سالوں کے گناہ جو میں نے اس سے کروائے تھے وہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے اعمال ہمارے سامنے لاتا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہمارے دل میں اللہ کی دوری کا ایک احساس بن جاتا ہے، ایک بیج بو دیتا ہے یہ ایڈیٹ، اور ہم اس کے فلسفوں کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں قرآن کی تفاسیر سمجھ نہیں آتی، قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی، پھر ہماری آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں، کان ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں، دل ہوتا ہے لیکن اثر نہیں کرتا۔ ان کو بیدار کریں، اپنے دل کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں، اپنی نظروں کو حیا کے پانی سے صاف کریں، اپنے کانوں کو اللہ کے بول کو سن سن کر زندہ کریں، ان میں جان ڈالیں، تاکہ آپ ایک مومن بن کر اللہ کے سامنے آئیں، تاکہ آپ اپنے ریئل طاقت میں آئیں، تاکہ آپ کو ایک اصل کامیابی مل سکے۔ آپ کے سامنے ابھی بہت بڑی لائف پڑی ہے، اس لائف کو ضائع مت ہونے دے، جیسے کہ آپ نے 2 3 4 سالوں کو ضائع کر دیا بے حیائی اور گناہوں کے کاموں میں، اس طرح آگے کے جتنے 2 4 سال رہتے ہیں اس کو پلیز ضائع مت ہونے دے۔ ارادہ کریں، چھوڑے گناہ۔ مومن کا ارادہ بہت میٹر کرتا ہے، مومن کا ارادہ زمین تک ہلا سکتا ہے۔ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خشک سمندر کو خط لکھتے ہیں، صرف ایک پرچی پہ ایک پیج اٹھاتے، سیاہی سے لکھتے کہ اے سمندر، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نا تو پھر تو خشک رہے، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی مرضی سے چلنا شروع ہو جا،
اور وہ سمندر آج تک بہہ رہا ہے، مجال ہے کہ اس کی خشک ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آپ کو پتہ ہے، ان کے دین کے لیے خدمات آپ کو پتہ ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ یہ درجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امید، یہ ویلیو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کس وجہ سے ملی؟ ایمان کی وجہ سے، صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی وجہ سے۔ دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ پر اتنا 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 اخیر درجے کا ٹرسٹ تھا انہیں کہ کیا بتاؤں۔ اور یہ وہی عمر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ نکلتے ہیں۔ اور دیکھو جب اس نے طلب ظاہر کی، اپنے گناہوں کو چھوڑا، اپنے برے ارادوں کو چھوڑا، تو اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا یار۔ آج وہ صحابی ہیں، آج وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو دنیا میں بشارت مل گئی تھی کہ مرنے کے بعد یہ ڈائریکٹ جنت میں آئیں گے۔ ایمان، آخرت میں ایمان فیصلہ کرے گا تمہاری کامیابی کا۔ دنیا میں دولتیں کرتی ہیں، دنیا میں انسان کی کامیابیوں کا معیار عزت ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، سٹیٹس ہوتے ہیں، بینک بیلنس، دھن دولت ہوتی ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کا ایک ہی معیار ہے، ایمان، اعمال۔ ایمان، اعمال، ایمان کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال ہی انسان کو آخرت میں کامیاب کریں گے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اور وہاں پر ناکامی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ دنیا میں آپ غلط جگہوں پر جائیں، پکڑے جائیں، آپ کو ذلت ملے گی۔ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو کریں گے تو وہ آپ کو ذلیل کر دیں گی، لیکن آخرت میں ایک ہی چیز آپ کو ذلیل کرے گی، آپ کے گناہ جو آپ لے کر آئیں گے، آپ کا کفر، آپ کا شرک، آپ کی نافرمانیاں، آپ کا اللہ کے حدودوں سے کراس کر جانا، نفس کی غلامی، ان ساری چیزوں کو اگر ملا لیا جائے تو ایک ہی چیز بنتی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے، ایمان مسلمان ہو کر اللہ کی نہ ماننا، اللہ کی نافرمانی، بس قیامت کے دن آپ کو یہ نافرمانی ہی صرف لے ڈوبے گی، یہ نافرمانی ہی آپ کی وجہ بنے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی، یا کچھ پل کی جہنم کی۔ میری اور آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے، اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی اللہ رب العزت اپنے اس عذاب سے حفاظت کرے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہائے ہائے، لکڑی سے بنی آگ، چھوڑ ڈرا نہیں رہا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، تو میں خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ویلیوز دے رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ہر بگڑے کام کو بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ رب العزت خود آپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے فرشتوں کو جھکا کر آپ کو یہ ریئلائز کروایا کہ میری نظر میں تیری بہت بڑی ویلیو ہے۔ ان باتوں کو سوچ کر اپنے رب سے کنیکشن بنائیں، اپنے رب سے تعلق بنائیں، اپنے رب کا احساس کریں، اپنے رب کو اپنے تصور میں لائیں، اپنے رب کو اپنے دل میں لائیں، اپنے رب کو اپنا مشن بنائیں، اپنا ویژن بنائیں۔ دنیا کی پرواہ چھوڑ دیں، دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، اس کے چھوڑنے سے پہلے تم دنیا کو چھوڑ دو، تب عقل مند کہلاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت آپ کو نہیں چھوڑتے، ایسی ذات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے نا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، کیونکہ آپ فرشتے تو نہیں ہو، ڈیفینیٹلی ہوگے، تو پھر ان سوچوں کے حوالے خود کو نہیں کرو گے نا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، پکی بات ہے۔ اور اپنی فیلنگز اللہ سے شیئر کرو گے نا، رات کو 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ اللہ کے لیے نکالو گے نا ڈیلی بیسس پہ رات کو، کہ جب تم اور اللہ ہو اور باقی کوئی نہ ہو، تنہائی ہو، اور اللہ کا احساس تمہارے ساتھ جڑ جائے، اور تم اللہ کو کہو، اے اللہ میں ان سچویشنز میں ہوں، اے اللہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں، یا اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اے اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اے اللہ میرے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ آپ کو راضی کر سکوں، میری عبادات کمزور ہے، میرا تقوی کمزور ہے، میری طہارت کمزور ہے، بس کچھ بھی جو بھی انسان کے اندر کی جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے، یہ بس کھول کے اللہ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے 5-10 منٹ کے لیے،
تو اپنے لیے یہ ٹائم بھی مختص کریں ڈیلی بیسس پہ. رات کو 5 منٹ اللہ کو دے دیں سونے سے پہلے یا جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے. 5 منٹ کے لیے اللہ کے پاس جائیں اور اپنے دل کی ساری بڑھاس اللہ کے سامنے رکھ دیں. اور ہو سکے تو صبح فجر کے ٹائم جیسے ہی فجر کی نماز پڑھو, دعا کرنے کے بعد کیا کرو, 5 منٹ اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ. اور میں ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے. اوکے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ دعا میں بھی کرنے والا بن جاؤں. آپ نے یہ دعا کرنی ہے, صبح آنکھ کھلی آپ کی, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے, اللہ کو تھوڑا سا یاد کیا, اس کی تسبیحات کی. اس کے بعد جب آپ نے خالی ہاتھ اٹھائے نا تو آپ نے کہنا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایک نیا دن دیا. اے اللہ اگر آج کے دن میں آپ نے مجھے مار دینا ہے, میری موت آج کے دن لکھی ہے, تو اے اللہ مرنے سے پہلے میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ اگر آج کے دن میں زندہ رہوں گا تو اے اللہ آج کے دن کو اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت دے دے. یہ دعا کرنے کے بعد اپنی خواہشات رکھو اللہ کے سامنے, جو بھی مانگنا ہے مانگو, دیٹس اٹ. آمین کہہ کے اٹھ جاؤ, چلے جاؤ جاب میں, چلے جاؤ بزنس کی طرف, چلے جاؤ اسکول کالج یونیورسٹی جدھر جانا ہے. اور اس کے بعد کیا, سارا دن کوشش یہ کرنا کہ بس اللہ تمہارے مائنڈ میں ہو, کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب تم ظہر کا وقت آئے ظہر پڑھ لینا, عصر کا وقت آئے عصر پڑھ لینا, مغرب کا وقت آئے مغرب پڑھ لینا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا رات کو جب سونے کے بعد جب تمہیں سارے کاموں سے فرصت مل جائے پھر 5 منٹ کے لیے اللہ کے پاس آؤ. یہ بہت قیمتی چیز بتا رہا ہوں آپ کو, اس نے میری زندگی بدلی ہے یقین کریں, اور یہ آپ کی زندگی بھی بدل دے گا. اس گیجٹ نے, اس کوشش نے, اس مشقت نے میرے دوستوں کی زندگی بدلی ہے قسم سے. اور تو آپ نے پھر رات کو آنا ہے, رات کو اب اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے. اب رات کی دعا آپ سیکھ لیں. رات کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رات تک پہنچا دیا. اے اللہ اگر آج رات میں مرنے والا ہوں, اگر اس رات میں میری موت لکھی ہے تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ آج کے دن جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ سب کی معافی مانگتا ہوں. ڈیلی بیسس پہ اللہ کے ساتھ معاملات شروع کریں بھائی. یہ 3 دن 4 دن مہینے بعد سالوں بعد اللہ کو یاد نہ کیا کریں, ڈیلی بیسس کے معاملات اللہ سے ہینڈل کیا کریں. اللہ آج کا دن ہے, یہ آپ کے سامنے, یہ گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف کر دے, یہ نیکیاں ہوئی ہیں اس کو قبول کر لے, اب میں سونے جا رہا ہوں, اللہ حافظ. اور اللہ کو اللہ حافظ نہیں کہنا, مطلب کہ کیا یار, بندہ بھی عجیب ہے نا. خیر ایسے الفاظ منہ سے اگر نکل جائیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں, بلکہ اللہ کو زیادہ محبت آتی ہے بندے پہ. ٹھیک ہے, اللہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو بس یہ کہہ کے سو جانا, تو تمہاری رات بھی قیمتی ہو گئی, تمہاری صبح بھی قیمتی ہو گئی. تمہاری صبح بھی اللہ کے حدودوں میں ہوگی اور رات بھی حدودوں میں ہوگی. تو ڈیلی بیسس پہ اگر یہ معاملات تم اللہ کے ساتھ کرو گے تو ڈیلی بیسس پہ تم لوگ پاک صاف ہو جاؤ گے رات کو, اور صبح اللہ کی مدد اللہ کی طلب, تو کم سے کم ایک حجت تو ہوگی آپ کے پاس. جب اللہ پوچھے گا, اگر اس دن مر گئے آپ, اللہ پوچھے کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا, تو آپ نے کہنا تھا اللہ توفیق تو مانگی تھی آپ سے اللہ توفیق تو مانگی تھی آپ سے کہ اس گناہ سے آج کے دن بچا, لیکن کمزور تھا, آپ نے گناہوں کی صفت دی ہوئی تھی تو کر گزرا. اب تیری رحمت بھی ہے جو میرے سامنے ہے, تو رحیم بھی ہے جو میرے سامنے ہے, تو اب تیرا فیصلہ ہے, جو فیصلہ کرے گا قبول ہے. مجھے باتیں بنا لینا اللہ کے سامنے, تو ٹھیک ہے, کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ویری گڈ. اور لاسٹ میں اللہ کے بغیر آپ کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے. دعا کر لیتے ہیں ہم اپنے رب سے, اللہ تیرا شکر ہے اتنی ساری باتیں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں آپ. اور اللہ ان لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کے کہ ان لوگوں میں ایسی طلب ہے جو مجھے بولنے پہ مجبور کرتی ہے. تو مجھے ان کی وجہ سے توفیق دے رہا ہے, میرے اپنے کوئی اعمال نہیں ہے, تو جانتا ہے اللہ. چلو جی دعا کر لیتے ہیں. ہائے میں تھک گیا. تمہیں پتہ ہے تھکان سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایسی عبادت جو تمہیں تھکا دے, آئے ہائے اللہ کے ہاں مقبول ہے, اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں اپنے نبی کو یہ کہا تھا کہ جب فرصت ملے نا تو آ جایا کرو, تھوڑا سا تھکاؤ خود کو عبادت میں. تو ہماری نمازیں تو ویسی نہیں ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر تھک جائیں.
ہماری قرآن کی تلاوت تو اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے تھک جائیں اور ہمیں جسم میں تھکان فیل ہو جائے، لیکن یہ عمل جس پر ابھی مجھے تھکان فیل ہوئی یہ قبول ہے، میں اللہ سے اچھی امید رکھ سکتا ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سن سن کے تھک گیا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی ساری باتیں سنے، لیکن اس کے باوجود اس نے سن لی، یہ بھی قبول ہے۔ یہ سٹرگل ہے جو آپ نے کی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سٹرگلیں آپ کو بہت آگے لے جائیں گی، یقین کریں، اس کو چھوٹا مت سمجھے۔ اللہ کے ہاں ہر وہ عمل بہت بڑا درجہ رکھتا ہے جو چھوٹا ہو لیکن نفس کے خلاف ہو، نفس کے خلاف ہو، مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ ایسے عمل کی قیمت بہت بڑی لگاتے ہیں، اور اعمال جب قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ ترازو میں رکھ کے، میزان میں رکھ کے تولے جائیں گے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم نے نفس کے اگینسٹ کی ہوں گی، دل نہیں چاہ رہا ہوگا، اس کے باوجود ہم نے کی ہوں گی، اور اس کے علاوہ اپنی مرضی کے خلاف اپنے نفس پر قدم کر کے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ نیکیاں کر لی ہوں گی، تو ان کا وزن باقی نیکیوں سے زیادہ ہوگا، یقین کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو چھوٹا مت سمجھا کریں، نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا۔ چلو جی، رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ سارے، شاباش، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اب مانگے مجھ سے، چلو شاباش، اللہ کی وہ 3 صدائیں تمہیں سنائی دینی چاہیے کہ میرا رب کہہ رہا ہے، ہمیں اس پوری دنیا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو قبول کروں، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہاں، اس کیفیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے، غفلت والی دعائیں نہیں مانگنی، چھوٹی دعا مانگو لیکن دل سے مانگو۔ جو چیز تم مانگ رہے ہو جب تمہارا ہی اس پر دھیان نہیں ہوگا تو پھر اللہ ایسی دعاؤں کو قبول کر بھی لیتے ہیں، لیکن یار تھوڑا سا نا دعاؤں پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا کرو۔ تو چلو اللہ سے مانگتے ہیں، اوکے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا رب سن رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے، اور اس آیت پر بلیو کر کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے اللہ نے خود ہی تو کہا ہے ہمیں کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے، اللہ سن رہے ہیں۔ ان کیفیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی دعا نہیں کرنی ربنا آتنا فی الدنیا وہ جیسے نماز کے بعد کی جاتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ چلو جی، اب اللہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، اب اللہ ہمیں ریوارڈ دینا چاہ رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکتیں عطا فرمائے۔ جب وقت میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا مالک الملک۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے ان ساری مخلوق کو رزق کھلانے والے، اے سمندروں کی گہرائیوں کو جاننے والے، آسمان کی بلندیوں کو جاننے والے، اے زمین کو بچھانے والے رب، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے رب، اے انسان کو بنانے والے رب، انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے رب، اے ہمارے تنہا مالک، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، اے وہ ذات جو بے نیاز ہے۔ اے اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس بات پر تیرا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، آپ نے ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جاری کیے۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ آپ کا ہر اس نعمت پر اللہ شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے اور جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو ہمیں فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یاد بھی نہیں آتا کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ ہم ہر اس چھوٹی بڑی چیز پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ، لیکن گناہ کر لیتے ہیں اے اللہ، لیکن بھول ہو جاتی ہے ہم سے اے اللہ، لیکن ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں اے اللہ، ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے
اللہ سیریسلی ہم کوئی گناہ دل سے نہیں کرتے، اللہ ہم کوئی برائی دل سے نہیں کرتے، جب بھی برائی کرتے ہیں دل ڈر رہا ہوتا ہے، جب بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کر لیتے ہیں۔ اللہ ہماری مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی، ہم نفس اور شیطان کے جالوں میں آ جاتے ہیں، صرف یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارا یقین تجھ پر خراب ہے۔ اے اللہ ہم اپنے یقین کی اصلاح تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمارے یقین کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ جو ایمان آپ نے ہمیں دیا، اے اللہ اس ایمان کی ویلیو کو ہمارے دل میں زندہ کر دے، اس ایمان کو بڑھا دے، اس ایمان کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ میں تیرے امر کے بغیر، ہم سب تیرے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں مانگ سکتے، کوئی دنیا کی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اے اللہ ہمیں وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے ہاں مقبول ہوتے ہوں، جو ہمیں جنت کے رستے پر ڈال دے، اللہ جو تجھے راضی کرنے کے باعث بنے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام نہ کروا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اے اللہ ہم سے وہ گناہ مت کروا جس سے اللہ ہمارا دل تجھ سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ جب بھی ایسے کسی گناہ کے سامنے جائے، جب بھی ایسا کوئی نقشہ ہمارے سامنے آئے تو ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ ہمیں فوراً سے ان گناہوں سے پیچھے کر دے، ہمیں فوراً سے اس بے حیائی سے پیچھے کر دے، کیونکہ ہماری مدد کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بہت دور نکل چکے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں عطاؤں پہ عطائیں دے رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، ناشکریوں پہ ناشکریاں، بدعملیوں پہ بدعمالیاں کیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اور تو سب دیکھ رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں اللہ، اس کے باوجود ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ پھر تو یہ بھی دیکھ رہا ہوگا نا کہ ہم سب نے تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہیں، پھر تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہماری زندگیوں میں ایسے لمحے آتے ہیں تیری توفیق سے کہ جن لمحوں میں ہم گناہوں سے تھک جاتے ہیں اور ہمیں تیری ضرورت فیل ہوتی ہے۔ اے اللہ تو آپ ایسے لمحوں کو اگنور تو نہیں کرتے، آپ تو ایسے لمحوں پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ ہم ایسی فیلنگز کے ساتھ اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہمیں معاف کر دے اے اللہ، اور جتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہم نے کی ہیں اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے بغیر ہمارا کون ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کون ہلکا کرے گا؟ نہیں ہے کوئی، اسی لیے تیرے پاس لاتے ہیں، اسی لیے ہر گناہ کے بعد تیرے در کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا رب بے نیاز ہے، اسے ہمارے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، بس ہمیں ہلکا کر دے، گناہوں کے بوجھ کو اتار دے ہمارے کندھوں سے۔ شیطان کا زور ہم پہ چل رہا ہے اللہ، اس زور کو کمزور کر دے، ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد کر دے۔ اللہ ہماری امت جس طرف جا رہی ہے اس کے رخ کو بدل دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما، ہمارے نوجوان ڈے بائی ڈے اللہ بے حیائی کے کاموں میں اتنے زیادہ آگے جا رہے ہیں اور ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا ہے، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یا رب اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہم سب کی زندگیوں کا سوال ہے، تو جس پر ایک دفعہ رحمت کی نظر کر دے وہ تو خود ہی تیری طرف دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اے اللہ اس پورے نوجوانوں کو، جتنی بھی یہ لڑکیاں ہیں، جتنے بھی یہ لڑکے ہیں اللہ، جو بھی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے، جو بھی گناہوں میں مبتلا ہے، اگر تو ایک دفعہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے تو ان کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یا رب ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان کو اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنے قریب رکھ ہمیشہ، ہمیں خود سے دور مت کرنا ہے اللہ پلیز۔ دنیا سے دور ہو جائے کوئی غم نہیں، کچھ بھی چلا جائے کوئی غم نہیں، اگر تو راضی ہم راضی، لیکن اے اللہ تیری دوری نہیں برداشت کر سکتے، تیری دوری نہیں برداشت کر سکتے، صاف سی بات ہے۔ اللہ قریب رہ، قریب رکھ، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے۔
اللہ مانگنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بس دلوں کے حالات کو آپ جانتے ہیں۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا کر دے، اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے، ہمیں ہمارا وہ رب مل جائے جس سے ہم دور بھاگ رہے، ہمیں ہمارا وہ رب مل جائے جس کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ہمارا وہ الہ مل جائے جس کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ بس یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ ہم اسی کامیابی کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، یا رب ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ چیزیں عطا کر، ہمیں وہ عبادتیں عطا کر، ہمیں وہ شوق ادا کر، ہمیں وہ لذت عطا کر جو ہمیں تیرا بنا دے۔ تو ہے ہی ہمارا، ہم تیرے نہیں ہیں یا رب، اب تو ہے ہی ہمارے قریب، ہم تجھ سے دور ہیں۔ ساری کمیاں کوتاہیاں انسانیت میں ہے یا رب، تو عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ ساری انسانیت کو اپنے آپ سے جوڑ لے، ساری انسانیت کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لے۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کو شیطان کے چنگل سے آزاد کر۔ اللہ شیطان کی محنت عروج پر چلی گئی، وہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے جالوں میں پھنسا رہا ہے اللہ، اور اس بات پہ وہ فخر کر رہا ہے، آج بھی فخر کر رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ فخر کرے۔ اللہ پلیز ہمارے نوجوانوں کو شیطان کی غلامی سے آزاد کر دے۔ بے شک میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی التجائیں رکھی، میرا رب ہر چیز کو سننے والا، جاننے والا۔ اللہ جن لوگوں نے سنا، ان لوگوں کی زندگیوں کو بہترین سے بہترین بنا، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی زندگی میں موجود ہر پریشانیوں کو دور کر دے، ہر پرابلم کو دور کر دے، ان کی تنگیوں میں سے ان کو راستے عطا فرما۔ اللہ ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھ، اللہ ان کے ذوق شوق میں ایسے ہی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق ان کو عطا فرما، ان کی ماؤں کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے والد صاحب کے گناہوں کو معاف فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں کروا، اور 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 کیا مانگوں اللہ آپ سے، اور ان کے لیے کیا مانگنا چاہیے مجھے؟ اللہ ان کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اس کے علاوہ اے اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے ان کو بہترین رزق عطا فرما، جو کیریئر کی وجہ سے پریشان ہے تو کیریئر تو میرا اللہ بناتا ہے، اے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ تیرے حکموں کو پورا کرتے کرتے ایک ایسا کیریئر بنائے کہ جس کے بننے کے بعد دین کو بھی فائدہ ہو اور اس کی زندگی اور اس کی فیملی کو بھی فائدہ ہو۔ اے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ اللہ صبح فجر میں ہم سب کو اٹھا دے ٹائم پہ، ہم نے اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کیا، آپ کی باتیں کرتے کرتے اتنا لیٹ ہو گئے، پلیز 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 ہمیں فجر میں اٹھا دینا، فجر کے بعد ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دینا، اور اے اللہ اگر آج کے دن آج کی رات جو انسان تیرے پاس آنے والا ہے اس کی مغفرت فرما دے، اور جو زندہ رہنے والا ہے اس کو گناہوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اوکے جی، کنگریچولیشن، آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو گئے، آپ کی وجہ سے میں بھی پاک ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہماری گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، فرشتے نے اعلان کر دیا جاؤ بھائی بخشے بخشائے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔